अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्क में इन दिनों ज़मीर की आवाज पर लब्बैक कहने का मौसम है और इसकी सही मिसाल हमें तस्वीरी शक्ल में कराची में नजर आती है, जहां पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में जो दरार आहिस्ता आहिस्ता फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग बड़ी खामोशी के साथ एक कोने में खड़े हुए नजर आते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में जो टूट फूट का अमल इस वक्त शुरू हो चुका है, उसको बड़ी खामोशी से देख भी रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले चंद दिनों से एक और नया मसला है जो कि खड़ा हो चुका है। हुकूमत और अदालत के दरमियान इस वक्त साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की ECL से नाम निकालने के हवाले से जो मसला है वो एक तरह से पिंग पोंग गेंद की शक्ल इख्तियार कर चुका है और हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि इस मामले को अदालत के ऊपर डाल दिया जाए, जबकि अदालत ये सवाल कर रही है कि क्रेडिट परवेज मुशर्रफ के ट्रायल के हवाले से तो हुकूमत लेती आई है, फिर पसोपेश से काम क्यों लिया जा रहा है। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में इसके साथ साथ न सिर्फ ये कि हुकूक निस्वां बिल के हवाले से पंजाब और इसके बाद अब दूसरे सूबों से भी जो उलमा कराम है वो इसके खिलाफ आवाजें उठाना शुरू हो गए हैं। और एक और मसला नेब के हवाले से है कि पंजाब में उसकी आमद से खौफजदा नजर आती है हुकूमत और ये चाहती है कि नेब पंजाब से दूर ही रहे और कतई ताल्लुक ही रखे। इन तमाम मुश्किलात में क्या वाकई जो तस्वीर इस वक्त आम पाकिस्तानियों के सामने मौजूद है क्या इतनी ही सादा है या फिर मंजर के पीछे जो कुछ चल रहा है अवाम उससे बेखबर है? इसी पर हम आज के शो में बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए सबसे मुस्तनद और सबसे तजिया जो हमें देंगे और सच्चा तजिया देंगे सीनियर सहाफी और सीनियर तजियाकार हसन निसार साहब हमारे साथ काफी अरसे के बाद एक मरतबा फिर मौजूद हैं। निसार साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आगाज करना चाहूंगी परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से। ECL से नाम निकालने की बात की जा रही है, उनके वकील आज इस्लामाबाद में भी मौजूद रहे, फिर चौधरी निसार साहब ने आज वजीर आजम से मुलाकात भी की है। क्या समझते हैं क्या होने जा रहा है? हुकूमत क्रेडिट लेती आई है परवेज मुशर्रफ साहब के ट्रायल के हवाले से, लेकिन जब ECL की बात आती है तो वो अदालत के ऊपर डाल देते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। पहली बात तो ये है कि हमारी हुकूमतें इसी तरह की फेक किस्म की चीजें होती हैं। ये तो ज़र्ब अज़्ब का भी क्रेडिट ये समेटते हैं, इनका क्या है? आपको याद होगा जब परवेज मुशर्रफ साहब रजाकाराना तौर पे बगैर किसी प्रेशर के अपनी मर्जी से आए तो किस तरह बहुत सारी मेंढकियों को जुकाम हुआ और बहुत सारे बौने 6-6 फुट उछल के बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ये मामला शुरू हुए और आपको याद होगा कि उन दिनों जब टीवी स्क्रीन से धुआं उठ रहा था और जगह जगह यही बात हर चैनल पे हो रही थी, तो मेरा स्टांस क्या था? मैं तब भी ये समझता था कि जो कुछ हो रहा है ये इसका मंतकी अंजाम क्या होगा, बिकॉज इट वॉज रिटन ऑन द वॉल। सो अब जो हुआ है ये इस सो कॉल्ड नाम नेहाद गद्दारी ड्रामा का जो ड्रॉप सीन है ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, इसी तरह ही होना था और इसी तरह होना चाहिए भी था। कोर्ट ने हुकूमत की का जो ब्लफ है उसको कॉल ऑफ कर दिया ये कह के कि जी अब बाहर उनको जाने देना है या नहीं देना, तुम सकत है तो फैसला कर लो। उन दिनों मैं बार बार एक बात कहता रहा कि कमजोर आदमी का गुस्सा नदामत और शर्मिंदगी पे खत्म होता है। एक बात। दूसरी बात यह कि मेरे सियासी ईमान का ये हिस्सा है कि डिक्टेटर आए नहीं बुलाए जाते हैं, बल्कि जबरदस्ती बुलाए जाते हैं। उसकी वजह है ये कहते हैं जमहूरियत डीरेल हो गई, वो होती नहीं तो उसने डीरेल कैसे होना है? ये सर्जरी का और मेकअप का कमाल होता है कि जो जमहूरियत दिखाई देती है वो सिविल आमरीयत होती है जिसमें अपने खानदानों को प्रमोट किया जाता है, अपने बच्चों को प्रमोट किया जाता है, अपने जाती एजेंडाज को प्रमोट किया जाता है। और ये किस तरह की जमहूरियत है जो ना डिलीवर करती है, ना जिसका जमहूर के साथ कोई ताल्लुक होता है। इनकी हुकूमतों में स्टेक होल्डर्स चंद एक होते हैं, ये खुद इनकी इमीडिएट फैमिली, इनके चमचे करचे। अगर आप 20 करोड़ अवाम को जेन्युइन स्टेक होल्डर्स बना दो, कौन ये हरकत कर सकता है आप मुझे बताएं। लेकिन ये इतने बेईमान और बददियानत हैं कि अभी आपने ये जो मकामी हुकूमतें और ये लोकल बॉडीज का
یہ سارا وہ ایک اور طرح کی نوٹنکی اس ملک میں مجبوراً ان کو چلانی پڑی. لیکن باٹم لائن کیا ہے؟ انہوں نے ان کا ڈنگ نکالا, ان کو بے دست و پا کر کے تمام تر انتظامی اور مالی اختیارات پہ, یہ سب سے بڑا قبضہ گروپ ہے. یہ جمہوریت نہیں ہوتی, اسی لیے یہ ڈیریل بھی ہوتی ہے, اسی لیے یہ ہوا بھی ہوتی ہے, اسی لیے اس سے چھتر بھی پڑتے ہیں, اسی لیے یہ ذلیل و رسوا بھی ہوتی ہے. اگر یہ اس کو سٹریچ کر کے 20 کروڑ پہ پھیلا دیں, وہ اعتزاز کا آج بڑا ایک مزہ خیز بیان چھپا ہے کہ وہ وقت کب آئے گا جب کمزور طاقتور کے ساتھ کٹہرے میں طاقتور کمزور کے ساتھ کٹہرے میں کھڑا ہوگا. تو میں نے آج ہی کالم لکھا ہے کہ اعتزاز صاحب یہ تب آئے گا جب ریاست ہوگی ماں کے جیسی. اور ریاست ماں کے جیسی کیسے ہوگی؟ یہ جب اس ملک کا پولیٹیشن اپنی منجی کے نیچے ڈانگ پھرے گا, اپنے گریبان میں جھانکے گا, اپنی کمزوریوں, کجیوں, بدصورتیوں, نائلیوں پہ توجہ کر کے ان ساری چیزوں کو ریکٹیفائی کر کے 20 کروڑ یا 22 کروڑ جتنے بھی ہیں عشرات الارض, ان کو سٹیک ہولڈرز بنائے گا اور ریاست کو ماں کے جیسی کر دے گا. اور ماں کے جیسی کوئی شعر و شاعری نہیں. جب 20 کروڑ آدمی کو ریاست اپنی ماں کے جیسی نظر آئے گی تو پھر اس کی ماں کی طرف جو کوئی غلط نظروں سے دیکھے گا تو لوگ پھر کیا کریں گے؟ ایسے انوائرمنٹ میں کوئی جرت کر سکتا ہے؟ لیکن یہاں پرابلم کیا ہے, ہوتا کیا ہے؟ یہ جو قائد عوام صاحب تھے جناب ذوالفقار علی بھٹو, گئے تو لوگوں نے شکرانے کے نفل پڑھے, مٹھائیاں بانٹی. چند جو ان کے چاہنے والے تھے وہ ٹھیک ہے, وہ ہر ایک کے ہوتے ہیں اس طرح کی. اچھا, یہ جب جدہ روانہ ہوئے یا استنبول ہوئے یا دبئی ہوئے, تو لاہور شہر میں یہ میں نے خبریں نہیں چھاپی تھی بھائی کہ چند گھنٹے کے اندر لاہور شہر کی جتنی مٹھائیوں کی دکانیں تھیں وہ خالی ہو گئی تھی. وہ کیا تھا؟ یہ ان کا جن جفا ہے. یہ جمہوریت ہوتی ہی نہیں. یہ جینون جمہوریت لے آئے, میں دعوے سے کہتا ہوں وہ نہ کبھی غیر مستحکم ہوگی, نہ ڈیریل ہوگی, نہ اس کی طرف کوئی غلط نظروں سے ہوگا. چونکہ دیکھے گا, چونکہ اگر وہ جینون جمہوریت ہوگی تو اس کا سٹیک ہولڈر بے شمار ہوگا. اب ایک خاندان کو کان سے پکڑ کے باہر نکالنا, یہ ایک چند مخصوص گنتی کے چند درجن لوگوں کو چھتر مار کے تھانوں میں ڈال کے, کوئی سرور روڈ پہ بیٹھا ہے, کوئی فلانے تھانے میں بیٹھا ہے, کسی کو الٹا لٹکایا ہوا ہے, کسی کو برف پہ لٹایا ہوا ہے, تو وہ ٹھیک ہے. بیکاز جمہوریت مینس 1 or 2 فیملی, 10, 15, 20 پیپل. تو اگر میں بھی جمہوریت ہوں, آپ بھی جمہوریت ہیں, اور 20 کروڑ جمہوریتیں اس ملک میں پھر رہی ہیں, تو حضور پھر اس کی طرف تو آنکھ اٹھا کے کوئی نہیں دیکھے گا. سو ان کو اپنی منجی کے نیچے ڈانگ پھیرنی چاہیے. باقی یہ جو فیصلہ ہوا ہے اور جس طرف یہ جائے گا, اب ان کے ساتھ سوکھے ہوئے ہیں. اتنی لمبی زبانیں تھیں جب وہ آئے تھے اور یہ سلسلے شروع ہوئے تھے. آج ہر زبان جو ہے نا وہ بالکل سکڑ کے نا فل سٹاپ بن گئی ہے. جی آپ فرمائیں. اچھا, یہ اگر تو مشرف صاحب چلے جاتے ہیں, جو بھی بہانہ کر کے, چاہے اس میں سچائی ہو نہ سچائی ہو, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے, یا صرف یہ ایک حجت تمام کرنی تھی اور لوگوں کے سامنے اپنی ایک عزت رکھنی تھی, وہ رکھ لی گئی, اور اب عوام کسی قسم کے مقدمے کے اختتام کا, کسی فیصلے کا انتظار نہ کرے, پھر ان کو واپس تو پھر نہیں لایا جا سکے گا مشرف صاحب کو, آپ کے خیال میں؟ نہیں, مشرف صاحب جو ان کا ٹائپ ہے, پرسنالٹی ٹائپ ہوتا ہے, وہ بزدل آدمی نہیں ہے, بہادر آدمی ہے, اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے ایوب خان کے بعد اگر کوئی ڈھنگ کا بندہ اس ملک کو نصیب ہوا ہے تو اس کا نام پرویز مشرف تھا. جب تک کوئی اقتدار میں رہے مجھے نہیں یاد, ظاہر ہے میری ایک پوری برادری ہے, کمیونٹی ہے, کبھی کسی نے مجھے کسی میٹنگ پہ دیکھا ہو, چونکہ میں خود نہیں جاتا تھا. ٹھیک, تو جو ان کا ٹائپ, پہلے بھی جو آئے تھے تو ان کو بتایا گیا تھا, ان کو سمجھایا گیا تھا, اور میں ایسے درجنوں لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے انہیں بتایا تھا کہ آپ کے لیے جانا مناسب نہیں ہوگا, لیکن وہ ان کا ایک اپنا مزاج ہے, وہ آئے, بھگتا, پیش کیا, چلے جائیں گے, پھر جب دل کرے گا مناسب سمجھیں گے
واپس لوٹ آئیں گے. ان میں سے کسی کے اندر یہ سکت نہیں ہے, لیکن کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا, آپ کہہ رہے ہیں. بالکل نہیں. اب کیا کر لیا, وہ کہتے ہیں دیکھیں ایک قرض میں ایک لینگویج ہے ڈیٹ ایجنگ, کہ قرض بہت پرانا ہو جائے تو وہ مردہ تصور ہوتا ہے. مطلب آپ نے مجھے قرض دیا ہوا اور اس کو 40 سال ہو گئے, وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں, اس کو رائٹ آف ہی کر دو. یہ بینکنگ میں بھی ہوتا ہے, سرٹن ایج ہوتی ہے, اس کے بعد کہتے ہیں یار یہ قرضہ جو ہے رائٹ آف کر دو. تو یہ کیسز بھی اسی طرح ہوتے ہیں. وہ اگر if he decides to come back after 2 or 3, پتا نہیں تب تک کتنا پانی کون کون سے پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہوگا. اور مجھے تو لگتا ہے اس بار سیلاب آیا تو پلوں کے نیچے سے نہیں گزرے گا پانی, پلوں کو ساتھ لے کے جائے گا. سو یہ کہنا ہے کہ وہ آئیں گے, یہ پہلے وہ اپنی مرضی سے آئے تھے, اپنی خوشی سے آئے تھے, اور میرے بے شمار جاننے والے ہیں. کل ہی ہمارے دوست ہیں سلیم صافی, وہ کہہ رہے تھے, مطلب بے شمار لوگوں نے انہیں کہا تھا وہ نہیں آئے, چونکہ ان کا ایک اپنا مزاج ہے, کمانڈو ٹائپ, خاص ہر پروفیشن میں ایک خاص طرح کا سلسلہ ہوتا ہے جو آپ کی شخصیت کی جس طرح استوار ہوتی ہے, جس طرح بلڈ ہوتی ہے, جس طرح کنسٹرکٹ ہوتی ہے. تو ہی از اے ٹپیکل سولجر. تو ہی ایکٹ لائک اے سولجر اینڈ آلویز ایکٹڈ لائک اے سولجر. وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے والا کوئی ٹھیک, بالکل ٹھیک. ایسا کوئی سین مجھے دکھائی. جی بالکل ٹھیک. اچھا مشرف صاحب کے احتساب تو چلیں, اب ہو سکتا ہے خواب بن جائے پاکستان کے عوام کے لیے بھی. تھوڑا سا میں چاہوں گی, ہم پنجاب میں احتساب کی باتیں ہو رہی ہیں, نیب ہمیں سندھ میں بڑی ایکٹیو نظر آتی تھی, پیپلز پارٹی بھی بڑا رونا روتی تھی. پنجاب میں اب نیب کی انٹرنس کی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن چاہے رانا ثناء اللہ صاحب ہو گئے, رانا مشہود صاحب ہو گئے, دیگر وزراء ہو گئے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایڑی چوٹی کا زور لگا لے, لیکن پنجاب سے نہ تو ایک پیسے کی کرپشن ثابت ہو سکتی ہے, شہباز شریف صاحب بھی کہہ چکے ہیں, اور نہ ہی نیب کو داخل ہونے دیا جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ نیب اس طرح کی کوئی کارروائی پنجاب میں کر سکتی ہے, یا یہ شریف برادران ایسا کرنے کا کوئی موقع دیں گے نیب کو؟ لیکن میں تو چند دن پہلے یہ لکھ چکا ہوں کہ غیب سے کچھ ہو جائے تو ہو جائے. مجھے اس نیب سے اس کی وجہ ہے, نون لیگ جو ہے یہ اس ملک کے ڈی این اے میں داخل ہو چکی ہے. یہ بہت بڑا حوصلہ اور بڑا مضبوط ہاتھ چاہیے ان کو اکھاڑنے کے لیے. ہوتا ہے بچپن میں میرے اور آپ کے بچپن میں جو کہ صدیوں کا فاصلہ ہے, وہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. یہ بچپن میں ہوتا یہ تھا کہ ایک بڑا سیاہ کالا کیڑا ہوتا تھا, وہ جب آپ کو کاٹ لیتا تھا تو آپ وہ اس سے آپ چھڑا نہیں سکتے تھے. آپ جب اس کو کھینچتے تھے تو وہ آدھا ٹوٹ جاتا تھا, لیکن وہ جو اس نے آپ کو جکڑ لیا ہوتا نا, جہاں وہ گاڑ لیا ہوتا تھا, وہ نہیں چھوڑتا تھا. بالکل بالکل. وہ ہاں ہمارے ہاں اس کو کہتے تھے, یہ بڑا پتہ نہیں کیا اس کا کوئی خاص لفظ ہوتا تھا, میں بھول گیا ہوں. سو یہ اس ملک خاص طور پہ پنجاب کی رگوں ریشوں بافتوں میں, اس کی رگوں سے بھی آگے کوئی چیز اگر ہوتی ہو, یہ اس پہ گھسے ہوئے ہیں, ڈیپلی انٹرینچڈ. میں جو کہتا ہوں نا کہ اس کی رگوں میں یہ شامل, اس کی روح میں شامل ہو گئے ہیں. تو ان کو اکھاڑنا یا ان کا کوئی بگاڑنا اپیرنٹلی, لیکن تاریخ بھری پڑی ہے داستانوں سے. یہ جو بھی ہیں یہ شاہ ایران نہیں ہے, یہ جو بھی ہیں یہ حسنی مبارک نہیں ہے, یہ معمر قذافی نہیں ہے ڈیفینیٹلی. سو یہ میں کوئی ایسی مایوسی پھیلانے والی بات نہیں کر رہا, لیکن اس کے امکانات مجھے آج نہیں تو کل ہونا تو ہے, کیونکہ دوسری صورت کوئی نہیں, یہ نارمل معاملہ رہ نہیں گیا. سو اچھا یہ جہاں تک ہے یہ کہنا کہ دیکھیں بات سنیں, میں دیانتداری سے میں حلفاً کہہ سکتا ہوں, ایک ہاتھ اپنے لاڈلے ترین بیٹے کے سر پہ اور ایک ہاتھ دایاں ہاتھ قرآن پاک پہ رکھ کے میں نے زندگی میں کوئی ہیرا پھیری نہیں کی. لیکن آپ یقین کرو کہ میں اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا, کہ میں نہیں تو میرے ارد گرد وہ میرا کو ملازم کوئی آگے کو پیچھے, I know it. یہ ہم اس طرح کی سوسائٹی میں رہنے, پلیز اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم زو جامع بیلی پور والے ہمارے گھر میں باقاعدہ
تو اب مجھے ایک بات کر وہ عجیب سا لگ رہا ہے، لیکن بات سمجھانے کے لیے مجھے اور کچھ سوجھ نہیں رہا. تو یہ تو جس طرح کی ہماری نفسیات بن گئی ہے، جس طرح کا ہمارا کردار ہے کہ ملازم تو گھوڑوں، کتوں، کبوتروں کے رزق میں سے بھی ڈنڈی مارنے سے باز نہیں آتے. تو اتنا بڑا صوبہ چلاتے ہوئے آپ احتیاط کریں. اب زیادہ سے زیادہ یہ کہیں کہ میں نہیں، ذاتی طور پہ میں باقیوں کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. یہاں جس طرح کا معاشرہ ہے، جس طرح کا سین آپ کو دکھائی دیتا ہے، یہ ٹی وی چینلز پہ آپ دیکھتے نہیں، اور ریڈ ہینڈڈ پکڑے جاتے ہیں. اتنی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں، ٹوپیاں ہوتی ہیں، محراب ہوتے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ رشوتیں لے رہے ہوتے ہیں، دے رہے ہوتے ہیں، جعلی سامان بنا رہے ہوتے ہیں، جعلی صابن، جعلی کیچپ، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. سو اتنے بڑے دھندے میں کے بارے میں یہ کہنا کہ یہاں نہیں، یہ مجھے ویسے ہی لاجیکل نہیں لگتا. یہ حیرت یعنی نیب بالکل ٹھیک، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ نیب کچھ بگاڑ نہیں سکے گی. اپنے گھر کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا بھائی. ڈرائیور جو ہے وہ باز نہیں آتا. بالکل ٹھیک. اچھا، لیکن یہ حقوق نسواں بل کا جو جی میں صرف یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی. پھر نثار صاحب، حقوق نسواں بل جو آیا ایک طرح سے اچھا سٹیپ تھا، لیکن اگر نیب چلے کچھ نہیں بگاڑ سکا. لیکن اس بل کے بعد جو سچویشن اب ڈیولپ ہو رہی ہے، ایک مرتبہ پھر مذہبی جماعتیں ایکٹیو ہو گئی ہیں، اور کیا وہ کوئی ٹف ٹائم دے سکتی ہیں گورنمنٹ کو؟ پنجاب کے اندر رفٹ یہ ڈیولپ ہو اور اس کے بعد پورے اکراس دا کنٹری یہ پھیل جائے. آپ یقین کریں اس معاملے میں 100% حکومت کے ساتھ ہوں. کہ جنہیں ہم مذہبی جماعتیں کہتے ہیں، یہ ہیں کون؟ مجھے بتائیں. آپ غیر مذہبی ہیں، میں غیر مذہبی ہوں، میرا خاندان غیر مذہبی. میرا سوال تو یہ بھی ہے کہ مذہبی جماعتیں سیاست میں ہیں کیوں؟ میرا سوال تو یہ بھی ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا جی، میرا محلہ غیر مذہبی ہے، میرا شہر غیر مذہبی ہے. او بھئی، ہم گناہگار ہوں گے، آپ کی طرح ہم فرشتے نہ ہوں، نہ صحیح، ہم بندے کے بچے ہیں یار. پتہ نہیں کتنے نسلوں سے مسلمان ہیں، پتہ نہیں کون کب ہوا. ہم کلمہ گو لوگ ہیں بھائی. ہمارے گھروں میں سحریاں بھی ہوتی ہیں، افطاریاں بھی ہوتی ہیں، تلاوتیں بھی ہوتی ہیں. میں ابھی قاری صاحب کو میرے چند دن ہوئے، وہ 10ویں دفعہ پڑھا رہے ہیں. میں نے کہا اب سٹاپ اٹ، اب ترجمے کے ساتھ پورا فوکس اب ترجمے پہ کرو. سو ہمارے ہاں تو جو بندہ سیکولر سمجھا جاتا ہے، جو خود اپنے منہ سے کہتا ہے میں سیکولر ہوں، وہ بھی مذہبی ہوتا ہے بھائی. یہ جیسے میں نے کہا نا کہ یہ اس ملک کی، اس صوبے کی رگوں میں گھس گئے ہیں، تو ہماری رگوں میں ہے مذہب. ماڈرن ترین عورت اذان کی آواز سن کے آٹومیٹکلی، میں ہنستا ہوں بعضوں کا دل میں، لا شعوری طور پہ اس خاتون کا ہاتھ دوپٹے کی طرف جاتا ہے اور وہ سر پہ رکھ لیتا ہے. بالکل صحیح. یہ ایک عجیب. اچھا، یہ جو ہے مذہبی، مجھے نہیں سمجھ آتی. ہم غیر مذہبی ہیں، یہ ٹھیکیدار ہیں، وہ دھندا ہے بھائی، دکان ہے ان کی. یہ جب چاہتے ہیں جمہوری بن جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں اسلامی بن جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں سیاسی بن جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں غیر سیاسی بن جاتے ہیں. اور یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے یہ؟ لیکن ابھی بھی وہ یہ تھریٹ دے رہے ہیں نثار صاحب، قطع کلامی کی معذرت ابھی بھی وہ دے رہے ہیں کہ ہم حکومت بنا نہیں سکتے لیکن گرا سکتے ہیں. پوری قوت کے ساتھ ان کو پوری قوت کے ساتھ ان کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. اس کی وجہ ہے یہ اسپرچول بلیک میلنگ ہے، یہ مذہبی بلیک میلنگ ہے. بھائی تم کس طرح کی بات کر رہے ہو؟ یا تو کچھ اسپیسیفک ٹرمز میں بات کرو کہ یہ. میں سمجھتا ہوں یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ مسلمانوں کے لیے پتوار نہیں، لنگر بنا ہوا لنگر. یہ کل تک کہتے تھے تصویر حرام ہے، آج مووی کیمرہ ان کی سب سے مرغوب چیز ہے. محرم نا محرم کا ذکر کرتے تھے کہ جی آواز بھی عورت کی کان میں نہیں پڑنی چاہیے. اب یہ بن ٹھن کے بیٹھ جاتے ہیں کیمروں کے سامنے. خواتین کے مجمع میں وہ سب ٹھیک ہو گیا، سید کی جان عذاب کیے رکھی. اب گلی گلی میں وہ ہے، یہ جو ٹی وی پہ جو ایڈز چلتے، جو کمرشل، بھائی دنیا بدل رہی ہے. اور مومن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ اپنے عہد کے تقاضوں کو سمجھتا ہے. علی شریعتی صاحب کو میں 1000 بار کوٹ کر چکا ہوں، چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈز، انچینجنگ رولز فار دا انچینجنگ نیڈز. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میڈیکل کالج کی مخالفت کی، نہیں بننے دیا. ترکی کو برباد کر کے رکھ دیا انہوں نے پہلا وہاں پرنٹنگ پریس لگا، انہوں نے کہا نہیں یہ غیر اسلامی ہے. یہ جو عجیب و غریب. اب کیا صورتحال ہے؟ اچھا یہ مغربی ایجنڈا ہے. اچھا صبح شروع ہوتے ہیں فلش سسٹم سے، تیار ہوئے
ٹھیک ہے وہ کریمیں شریمیں لگا, سارا ہائی پرفارمنس گاڑیوں میں بیٹھے, ایئر کنڈیشنرز آن کر لیے. وہ بندہ خدا, جہازوں پہ سفر کرتے ہو, اوونز استعمال ہوتے ہیں گھروں میں, مائکرو ویو اوون پہ کھانے گرم کرتے ہو, پیزے وغیرہ خوراکیں ان کی, کھانی جہاز ان کے, ٹیکنالوجی ساری, لائٹ بائٹ بتی کیمرہ ہر شے ان کی. اچھا مغرب کے خلاف مورچہ ریت کا لگایا ہوا, حیثیت ہے کوئی نہیں. اور خود کہا انہوں نے, پرسوں ترسوں کی بات ہے, بڑی مجھے غصہ بھی چڑھا, ہنسی بھی آئی, دکھ بھی ہوا کہ جی ہاں ہمیں ووٹ تو لوگ دیتے نہیں لیکن ہم حکومتیں تو الٹا سکتے ہیں. واٹ از دس, واٹ از دس. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بل نے مردوں کو کمزور کر دیا ہے. میلنگ کے ان کا مطالبہ ہے کہ اس بل نے مردوں کو کمزور کر دیا ہے. جی جی, کس کو کمزور کر دیا جی؟ مذہبی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ اس بل نے مردوں کو کمزور کر دیا ہے. جی جی, کس کو؟ مردوں کو کمزور کر دیا ہے. سبحان اللہ. اور ایک بات بتاؤں, ایک منٹ ذرا رکیں. یہ جہالت ہے جو سر چڑھ کے بولتی ہے. لینن جیسا عالی شان لیڈر, یہ تو بیچارے وہ ہیں چند سیٹوں کے گاہک ہیں, یہ اس نے اسی طرح کے مسودے پہ دستخط کرنے کے بعد, میں نے کوٹ کیا اس کو چند دن پہلے, 15 دن پہلے کوئی, اس نے کہا کہ مجھے تو اس بل پہ, اس کے مسودے پہ سائن کرتے ہوئے چند سیکنڈز لگے ہیں, لیکن عورتوں کو یہ سٹیٹس, یہ مقام حاصل کرنے کے لیے طویل جدوجہد درکار ہوگی. بات سنیں, اگر قانون سازیوں سے کوئی تبدیلی آ سکتی تو یہ ملک جنت ہوتا. آئین کی کتاب بھر کے دیکھیں, پڑھ کے دیکھیں, اس پہ اگر 33% بھی عمل ہو جائے یہ ملک جنت بن جائے. ایک بات مجھے بتائیں, اور یہ تو اچھا ایک لمحے کے لیے لیٹس اسیوم, فرض کر لیتے ہیں یہ غیر اسلامی بل ہے, ٹھیک ہو گیا. تو میں یہ پوچھتا ہوں حضور, اس کے لیے تو بڑے مورچے لگا رہے ہو, بڑے اتحاد بن رہے ہیں, بڑے اکٹھے ہو کے, اور ڈیڈ لائن بھی دے رہے ہو, اور پھر لائحہ عمل بھی. اچھا اس ملک میں جو بھوک ہے, جو ننگ ہے, جو جہالت ہے, جو غربت ہے, جو ظلم ہے, جو زیادتی ہے, جو انصاف نہیں ملتا, یہ بھوک ننگ یہ اسلامی ہے, یہ جہالت اسلامی ہے. فرمان تو یہ ہے کہ علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے. کبھی تم اس کام کے لیے باہر نکلے کہ اگر 1 سال کا ٹائم دیتے ہیں, اگر ہمارا ہر بچہ سکول نہیں گیا ہم حکومتیں پلٹا کے رکھ دیں گے. میں صف اول میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گا. کبھی یہ کہیں بھوک, بالکل ٹھیک, کوٹ کیا کرنا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ دجلہ کے کنارے کتا بھی بھوکا, یہاں بندے بھوکے ہیں, اس پہ تو تم کبھی نہیں اکٹھے ہوتے. وہ اچھا یہ سارا کچھ, باقی سب کچھ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے مجھے کو بتائے, وہ سب کچھ اسلامی ہے. یہ جو ملاوٹ ہو رہی ہے, یہ جو تجاوزات ہیں, ریلوے کی زمین پہ, باقی مسائل کے اوپر زمین پہ لوگ قابض ہیں, نہیں یہ سارا اسلامی ہے. یہ بل, ہاں پینے کا پانی 70%. لاہور شہر کی چند دن پہلے جس میں میاں نواز شریف کا, شہباز شریف کا, ان کے بیٹے سارے, ایاز صادق کا سرکاری رپورٹ میں نے کوٹ کی ہے اپنے پروگرام میں بھائی, کہ آرسینک کی تعداد پہلے ہی بہت ہے, جو 2 سے 3% یہ زہر پانی میں بڑھتا جا رہا ہے. گجو متا, پتہ نہیں میں نے کس کس کی مثالیں دی تھیں, یہ سب اسلامی ہیں. بھوک اسلامی ہے. 60-65% یوتھ آپ کا ڈگریاں لے کے ان کے جبے امامے سے رحم مانگتا پھر رہا ہے, وہ اسلامی ہے. ناجائز قبضے اسلامی ہے, ملاوٹ, کمیشن, کک بیک, رشوت, باقی سب کچھ اسلامی ہے. جو آپ کو یہ صرف بل نظر آ گیا. جی بالکل ٹھیک. ایک مختصر وقفہ لینا, مختصر بریک لینی ہے. بریک کے بعد آپ سے مزید بھی تفصیل سے بات کریں گے. بل کے حوالے سے تو بڑا انہوں نے ڈیٹیل گفتگو کی ہے, لیکن پنجاب میں خاص طور پر اس کا ریئیکشن, اور پنجاب کے اندر خود لاہور کے اندر کس حد تک کیا تبدیلی رونما ہو رہی ہے, اس پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک
بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے معزز مہمان حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نثار صاحب، بل کے اوپر تو ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی. میں چاہوں گی تھوڑا سا مختصراً ایک کویشچن پنجاب کے اندر جس طرح گورننس چل رہی ہے اس کے اوپر بھی کر لیں، کیونکہ بڑی اچیومنٹس کی بات کی جاتی ہے. آئیڈیل صوبہ تصور کرتے ہیں نواز شریف صاحب بھی اس کو. آپ سمجھتے ہیں کہ جو گورننس کا معیار ہے اور جو دیگر چیزیں ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ نون لیگ کی جو گورنمنٹ ہے وہ پنجاب اور پھر لاہور کی حد تک محدود ہو کر رہ گئی ہے، اس سے باہر کہیں کبھی نکل سکیں گے شریف برادران، یا پھر سارا فوکس جو ہے وہ لاہور اور پنجاب ہی رہے گا؟ نہیں دیکھیں، اس کو مختلف اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے. میں سال ہر سال یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر تو نون لیگ کو آپ اس کا موازنہ یا تقابلی جائزہ ہو پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو پھر تو علمان الحفیظ میری توبہ، اتنے سال پیپلز پارٹی والے ہوتے صوبے پہ سوار، تو میرا خیال ہے یہ فٹ پاتھیں اکھاڑ کے نا اس کی اینٹیں بھی بیچ کھاتے. انہوں نے الٹا سیدھا جو بنگا کام، لیکن وہ کہتے ہیں نا بیکار مباش کچھ کیا کر، کپڑے ادھیڑ ادھیڑ سیا کر، یہ کچھ ٹکریں تو مارتے ہیں. میرا ان کے ساتھ پرابلم ہے کچھ اور ٹائپ کا. میرا ترجیحات کا رولا ہے. تم جو کرنے والے کام ہیں ان سے فارغ ہو جاؤ. تمہارا ہر بچہ سکول چلا جائے، تمہارے مریض ایڑیاں نہ رگڑیں، تمہارے اس صوبے کے رہنے والے لوگوں، لاہور شہر کی، میں نے آپ کو جو ابھی عرض کیا لاہور شہر کے بارے میں اور آفیشیل رپورٹس ہیں، ان کو صاف پانی دے دو. تم 3 4 5 یہ جو بنیادی کام ہے وہ کرنے کے بعد بھائی تم جو مرضی کرو. اور دوسری بات ہے انصاف کی، جو بات آپ نے کی کہ صرف لاہور نہیں، میں تو یہاں رہتا ہوں، میں تو اس کا بینیفیشری ہوں. یہاں یہ پنجاب اور بھی ہے نا نثار صاحب، صرف لاہور میں وہی عرض کر رہا ہوں نا جی کہ میں تو بینیفیشری ہوں. میرے تو گھر کے ساتھ سے شروع ہو رہی ہے. مجھے تو سب ٹھیک ہے، مجھے سوٹ کرتا ہے ذاتی طور پہ، لیکن یہ غیر منصفانہ رویہ ہے جس سے نفرتیں بڑھیں گی، جس سے خلیج بتدریج وہ خلیج پہلے موجود ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، جس کی بھاری قیمتیں ہم نے ایک جگہ قیمت دی ہے نا. ایسٹ پاکستان سبق نہیں سیکھا اپنے گریبان میں، اس کے بعد بھی نہیں چھانکا. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا. سو اس طرح کی دو باتیں، ترجیحات کا ابھی وہ وقت نہیں ہے ان چیزوں کا. یہ میں اس کو بالکل شدت سے، بلکہ میں سال 1.5 سال تو جب انہوں نے میٹرو کا سلسلہ شروع کیا ہے تو مائن واز دی اونلی وائس. کوئی دوسرا بندہ نہ اس پہ بات کرتا تھا، نہ کوئی کالم لکھتا تھا. میں نے اس سال میں میرا خیال ہے وہ 10-15 بار ماتم کیا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہو. اچھا ایک تو ہے انسٹیٹک، بدصورتی ہے، پھر اس پر روڈ کا نقشہ بگاڑ کے رکھ دیا، تباہ کر کے رکھ دیا. لیکن پہلی بات یہ اعتراف کرنا چاہیے، کرتے ہیں ٹکرے ضرور مارتے ہیں، اس میں کھانچے کتنے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ بیچ میں پڑے گا اور تفصیلات میں گھسے گا تو اندازہ ہوگا. ایک ہم نے تقابلی جائزہ یہ بھی دیا تھا کہ جو پتہ نہیں اس کا کیا وہ نام تھا مجھے نہیں پتا، پشاور میں جو بنا ہے وہ اس کی کاسٹ، اس کی پر کلومیٹر کاسٹ کیا تھی اور جو یہاں بنا ہے اس کی کیا ہے. لیکن یہ وہ ہیں جن پہ سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے. نیب آئے، اگر اس میں کوئی دم ہے، اس کی ٹانگوں میں کوئی جان ہے، جس کا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مجھے تو بہت بڑا کوشچن مارک لگتا ہے. یہاں تو پتہ نہیں کیا ہو تو احتساب کا ڈول ڈالا جائے اس ملک میں. ادروائز یہاں احتساب والا کوئی کلچر نہیں ہے، کوئی معاملہ ہے نہیں. اور ایک بات اور میں آپ کو پچھلے سوال کے حوالے سے میں عرض کر دوں کہ یہ مولانا حضرات اپنی موجودگی یہ ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں تیزی سے. یہ صرف اپنی پریزنس کے لیے نا یہ ان میں افراتفری سی پھیلی ہوئی ہے، یہ اپنا وجود دکھانا. ان کو چاہیے بہتر طریقے ہیں دکھانے کے. میں بتا دیتا ہوں، کو ہم رشوت نہیں لینے دیں گے. ہم 20 22 30 یہ جتنے بھی ہیں اکٹھے ہو کے آ کے کہیں کہ ہم بھائی گورنمنٹ آف پنجاب کو ہم فیز 1 میں پنجاب کی طرف آ رہے ہیں، 1 سال کا ٹائم دیتے ہیں. اگر ایک بچہ اسکول سے باہر ہوا نا تو ایسی تیسی تمہاری حکومت کی، ہم اس کو نہیں رہنے دیں گے. تو ساری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. یہ سوچتے بھی کبھی نہیں کہ یہ ان مذہبی لوگوں کو ووٹ کیوں نہیں ملتا.
میں نے تو گزارش کی ہے کہ اگلی دفعہ جب میٹنگ کرو نا، جتنے بھی ہو اکٹھے بیٹھ کے، کم از کم ایجنڈے میں ایک سوال یہ بھی رکھ لوں کہ تم اتنے پاک باز ہو، تبلیغیں تم کرتے ہو، جھولیے تمہارے ماشاءاللہ دیکھ وہ کے بندہ چاند، عید آتش کے کر چاند اٹھتا کے ہے۔ اوپر آج تک متفق نہیں ہو سکے، اس ملک میں ایک عید نہیں ہو سکی، تو باقی معاملات کو کس طرح سے ہائی لائٹ کریں گے وہ؟ نہیں دیکھیں نا جی، اس بات پہ متفق ہونا تو بہت آسان ہے نا کہ آقا کا فرمان ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اور جسم کا ایک عضو کسی اذیت میں مبتلا ہوگا تو پورا جسم وہ درد محسوس کرے گا۔ اس کا مطلب ہے وہ انسان ہی نہیں ہے، مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے۔ جب دائیں بھائیں آپ کو بھوک، ننگ، غربت، جہالت نظر آتی ہے تو بندہ کرتا نہیں۔ کوئی نارمل آدمی جس نے نہ ووٹ لینا ہے، نہ جس کا کوئی تعلق ہے، نہ واسطہ ہے، اس کا دل دکھتا ہے کہ یار یہ اتنے پیارے بچے وائپر لے کے گاڑیاں، سگنل پہ گاڑی رکتی ہے تو بعض اوقات اتنے کیوٹ بچے ہوتے ہیں، وائپر جتنا بچہ ہوتا ہے جو وائپر لے کے آپ کی گاڑی تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو تن بدن ان کے کھانے نہیں خراب ہوتے؟ یہ اس پہ نہیں چیختے کہ یہ غیر اسلامی ہے بھائی، لیکن وہ بال غیر اسلامی ہے، میں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حالانکہ اس میں سے نکلنا وکلنا کچھ بھی نہیں، پورے کا پورا آئین آپ کو، عام آدمی کو جو ضمانتیں فراہم کرتا ہے، کہتے ہیں دیکھیں بات سنیں، ہمارے جیسے بدنصیب ملکوں کے بارے میں اس طرح کے جملے بنے ہیں کہ ٹو مینی لاز آر پاسڈ اینڈ دین بائی پاسڈ، وہ پڑے کے پڑے رہ جاتے ہیں۔ کون سے قانون، کون سی قانون ساز، اور کون اس پہ عمل درآمد کرانے والے جو یہ آزادی ہے نسوائیاں کیا وٹ ایور اٹ از، جو بھی یہ ہو جائے گا تو اس کو پا جائے گی۔ کوئی عورت ہماری یہ کام کر سکتی ہے؟ جرت والی ہو بھی تو وہ کہے گی میرے بچوں کا باپ ہے، اس کو میں نے کڑا ڈلوانا ہے، اس کو میں نے ذلیل کروانا ہے، اس کا ہونا ہونا کچھ نہیں۔ یہ ایک ان کو بہانہ سا مل گیا ہے، ایشو بنا کے یہ اپنی زندگی کا، اپنی موجودگی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ باقی ان کو پتا ہے کہ اتنے یہ ہمدرد آ گئے۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سیگمنٹ کے آخری سے میں چاہوں گی ہم تھوڑا سا ڈسکشن کراچی کے حوالے سے بھی آپ سے تھوڑا سا بات کر لیں۔ قانون کی بالادستی آپ جیسے ذکر کر رہے تھے، ضمیر کی آواز کا آج کل ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، اور ایم کیو ایم کے اندر سے گروپ اور پھر در گروپ ایک تشکیل دینے کا عمل جاری ہے۔ آج بھی مصطفیٰ کمال صاحب ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اور سنا ہے کہ اس میں ایک آدھ سینیٹرز اور کچھ ایم پی ایز ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ میں اس میں کوٹ کرنا چاہوں گی الطاف حسین صاحب کا آج اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ پر موجود ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم کے خلاف جو نیا گروپ تشکیل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کے بعض عناصر ملوث ہیں، اور اس سٹیٹمنٹ کے اندر انہوں نے جنرل پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام کو کوٹ کیا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ مصطفیٰ کمال صاحب کو ایشورنس کے ساتھ لے کر آئے ہیں اور مزید لوگوں کو بھی لا رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کیا واقعی یہ جو الزام ایم کیو ایم لگا رہی ہے یہ ٹھیک ہے، یا پھر جو ضمیر کی آواز کی بات مصطفیٰ کمال صاحب کر رہے ہیں اور لوگ مزید بڑھتے جا رہے ہیں ان کے ساتھ، یہ وہ درست فرما رہے ہیں؟ دیکھیے سر، اس میں پہلی بات بھی ہے کہ دو ریٹائرڈ پاکستانی ہیں، اگر میں کوڑ رہا ہوں، میں نہیں یہ چاہتا کہ جن کو ہم نے بھگتا ہے ہماری اولادیں آگے ان کی اولادوں کو بھگتے، ڈوب مرنے کو دل نہیں کرتا۔ اعتزاز جیسا ہائیلی کوالیفائڈ انٹلیکچوئل آدمی، اتنی طویل جدوجہد، اتنا کوالیفائڈ بندہ صرف چٹا ہوتا اور ایک لونڈا بیٹھ کے پرزائڈ کرتا ہے۔ ایک میں نے دیکھا تھا پچھلے دنوں تصویر، رونا آ رہا تھا، اتنی سفید داڑیاں، بیٹھے ہیں ایوان کارکن آنے پاکستان پتہ نہیں کیا، کل کا بچہ ان کو بھاشن دے رہا ہے، انہیں شرم بھی نہیں آتی۔ یہ اس کو بھی جمہوریت کہے جا رہے ہیں، حالانکہ بھائی بے عزتی توہین ہماری نہیں تمہاری ہو رہی ہے، ہم رو رہے ہیں۔ اگر دو پاکستان، ظہیر الاسلام صاحب کو میں نے کبھی نہیں دیکھا، پاشا صاحب کو میں نے کبھی نہیں دیکھا، میں بالکل ہی سوشلائز کرنے والا ملنے ملانا بندہ ہی نہیں ہوں، میں نے ان کو کبھی آمنے سامنے دیکھا بھی نہیں۔ دو پاکستانی اگر یہ خواہش کر رہے ہیں کہ ملک میں کوئی ٹکرے مارنے والی بات ہے نا، میں جو کچھ کرتا ہوں میں صرف یہ اٹس ناٹ جسٹ مائی بریڈ اینڈ بٹر، میرا تو شاید کو بندوبست ہو، لیکن کیا کرتے ہیں لوگ، بے شمار، میں نہیں بے شمار لوگ اس ملک میں، انہوں نے لینا دینا کچھ نہیں، عمریں بھی اب ان کی حق میں نہیں رہ گئیں، نہ ان کو اقتدار سے کوئی غرض ہے، نہ فلانا ہے نہ ٹمکانا ہے۔ تو بھائی اگر وہ دو ریٹائرڈ فوجی یہ سوچتے ہیں کہ اس ملک کو
ایک خاص طرح کے شکنجے سے نکالا جائے یار. 69 سال ہو گئے, کوئی شرم حیا کرو, کچھ تو سوچو, کچھ تو رحم کرو یار عوام پہ. کوئی میں لکھتا تھا کہ بھوک برابر بانٹ دو, کم از کم یہ تسلی تو ہوگی غریب آدمی کو. میں نے کہا کہ یہ آج لکھا ہے, یہ کل چھپے گا. وہ اعتداد حسن صاحب کو میں نے مخاطب کرا کہ تم کہہ رہے ریاستوں کی ماں کے جیسی نہیں, ماں وہ پھر اس کی طرف کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا. ایک بات, اور ماں کی پہچان کیا ہے؟ ماں اپنی کمزور اولاد پہ زیادہ مہربان ہوتی ہے. یہ ایک ایسی سوتیلی ماں ان لوگوں نے بنا دی ہے اس ریاست کو, جو اپنے جو بدماش بچے ہیں, جو پہلے مشٹنڈے ہیں, ہٹے کٹے ہیں, ان کو زیادہ بوٹیاں دیتی ہے, اور جو بچارے کمزور ہیں وہ یہ کیسی عجیب و غریب ماں ہے. سو اگر انہوں نے کیا بھی ہے, کیا اچھا باقی رہ گیا وہ پتہ نہیں, آپ نے بھی یہ تنزیہ شاید استعمال کیا ہے, ضمیر کی آواز. بھائی بات سنیں, اگر کوئی 60 سال کا 65 سال کا بندہ میرے پاس آ کے کہتا ہے کہ حسن صاحب میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, اب ایک کیا میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں کہوں گا اب تک سوئے رہے ہو ہیں, تمہارا ضمیر کہاں سویا ہوا؟ تم نے پہلے قرآن پاک نہیں پڑھا, تم نے پہلے کبھی سیرت نہیں پڑھی کیا ضمیر؟ اچھا اب یہ کئی تاریخ بھری پڑی ہے بھائی, ہماری تو تاریخ ہی یہاں سے شروع ہوئی ہے. حضرت ابو سفیان ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن کب؟ فتح مکہ کے موقع پہ. جی ٹھیک, میں ایک مختصر لینا چاہ رہی ہوں نثار صاحب, اس کے بعد میں تھوڑا سا آپ سے ڈیٹیل میں بات کروں گی کہ ضمیر کی آواز بالکل اچھی بات ہے, صحیح وقت پہ چلے نہیں آ سکی, دیر سے آئے لیکن درست آئے. لیکن کم از کم اس پوری سچویشن کے اوپر مصطفیٰ کمال صاحب کے اوپر بڑے الزامات لگ رہے ہیں, لوگ بڑی کہانیاں سنا رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے جیسا نظر آ رہا ہے. اس پہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کرنا چاہوں گی ایک مختصر سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. حسن نثار صاحب, بریک سے پہلے اب ابو سفیان کا ذکر کر رہے تھے, تو وہ بات ادھوری رہ گئی تھی. دوسرا یہ کہ آپ خود یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے مصطفیٰ کمال صاحب بھلائی میں آئے ہوں, چاہے اسٹیبلشمنٹ کے پلانٹ کیے ہوئے ہوں, لیکن پھر بھی وہ کراچی کے عوام کے اور جو ووٹ بینک ایم کیو ایم کا ہے اس کی بہتری کے لیے ایک بہتر آپشن ثابت ہو سکتے ہیں. پہلی بات تو میں وہ کہہ رہا تھا کہ جی ضمیر اب کیوں جاگا ہے, تو بھئی فتح مکہ پہ بے شمار حتیٰ کہ وحشی جس نے آقا کے انتہائی جن سے محبت کرتے تھے آپ, حضرت امیر حمزہ, ان کو شہید کرنے والا, حضور نے تو اس کو بھی کہا کہ ٹھیک ہے اب آ ہی گئے ہو تو چلو. میں مطلب بادل ہے نا, درخت ہے بہت بڑا, اس کی چھاؤں ہے, وہ یہ تھوڑی دیکھتی ہے کہ میرے سائے میں کون آ کے بیٹھ گیا. ضمیر بھی دیکھیں, بات سنیں, ہم جب بات کر رہے ہیں تو ثنا بی بی ہم بات کر رہے ہیں پالیٹکس کی, ہم بات کر رہے ہیں پاور پلے کی بات کر رہے ہیں. یہ کوئی عیدی کا کام نہیں ہو رہا, کو مدر ٹریسا جس کو ابھی سینٹ کا درجہ دیا گیا ہے اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. پیروں فقیروں کو کتب, کوئی ابدال, کوئی اولیاء, ان کی بات کر رہے ہیں. یہ ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کوئی اسپرچل دنیا کی بات نہیں کر رہے, کوئی سینٹس کی بات نہیں کر رہے, ہم پالیٹیشنز کی بات کر رہے ہیں اور پاور پلے کی بات کر رہے ہیں. اس میں بعض اوقات ضمیر تو آپ کا جاگ چکا ہوتا ہے, لیکن اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اور بہت سارے تحفظات ہوتے ہیں. مثلا اگر کل 10,000 بندہ کہے کہ جی وہ جاتی عمرہ یا ادھر بلاول ہاؤس کی جو سڑکیں روکی ہوئی ہیں ہم اٹھانے جا رہے ہیں, میں ان کے ساتھ چلا جاؤں گا. میں پاگل تو نہیں ہوں اکیلا اٹھ کے چل پڑوں کہ بھی تم نے عوامی رستے روکے ہوئے ہیں, میں اکیلا خالی کرانے آیا ہوں. میرے جیسے پاگل سے تو بعید نہیں ہے کسی وقت اگر چل چڑھ جائے. تو یہ ضمیر کا جاگنا, یہ تو خبر آپ کو مجھے اب ملی نا کہ ضمیر جاگ گیا ہے. میں اگر اپنے بیڈ روم میں سو رہا ہوں, آپ کو کیا پتا ہے, میں تو پڑھ رہا ہوں. اب
سب کو پتہ لگے. اب یہ پبلک ہو گیا. ضمیر کب کا جاگا, کیوں جاگا, نہیں جاگا. پھر یہ کہنا کہ کل یہ الطاف بھائی کہتے تھے, تو پھر آپ الطاف بھائی سے بھی پوچھیں کہ آپ ان کی اتنی پپیاں جپیاں ان کے ساتھ اتنی کیوں کرتے تھے. بالکل ٹھیک, بالکل دونوں طرف ہے نا. اچھا, پھر کوئی جبر ہے, کوئی زندگی ہے, کوئی فیملی ہے, یہ میں نہیں جانتا. اب بھی میں ان معاملات میں نہیں پڑھتا. ایک اور بات میں عرض کر دوں کہ جب یہ شروع ہوا تو ہمارے اپنے پروگرام میں یہ کہا گیا کہ جی وہ 2 بندے آ گئے, تو میں نے کہا یار یہ اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے کہ ہر تیسرے دن, ہر چوتھے دن ایک جھٹکا دو ایم کیو ایم کو بھی اور عوام کو بھی اور باقی جو لوگ ہیں جن کو یہ پٹانے کی یا ورغلانے کی یا اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی مائنڈ سیٹ کو سلولی چینج کیا جائے. جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اب دوسرے تیسرے چوتھے دن یہ سلسلہ چل رہا ہے. اچھا تو پرابلم کیا ہے بھائی؟ کون کیا لے گیا ہے؟ پالیٹکس ہے نا. چند لوگ ایک بات کو آزمانا چاہ رہے ہیں, تو لیٹس گیو دم اے فیئر چانس. ان کی بھی سن لی جائے. آپ سمجھتے لاسٹلی, جی نثار صاحب, میں لاسٹلی ایک لاسٹ کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گی, وہ یہ کہ چاہے مصطفیٰ کمال صاحب وہ یہ جو باتیں اس وقت کر رہے ہیں, عمران خان صاحب بھی جب آئے تھے تو 19-20 یہی باتیں انہوں نے کی تھی. پھر ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی جو عمران خان صاحب کا ایک خیالات تھے وہی مصطفیٰ کمال صاحب بھی کہہ رہے ہیں. لیکن ایم کیو ایم کا جو ووٹ بینک ہے وہ تمام تر ایفرٹس کے باوجود بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی توڑ نہیں سکی. لیکن مصطفیٰ کمال صاحب کیونکہ ایم کیو ایم کا حصہ رہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجی کامیاب ہوگی اور ایم کیو ایم کی جو ایک مونوٹنی موجود ہے کراچی کے اندر وہ ٹوٹ پائے گی؟ دیکھیں بات سنیں, اس ملک میں سب سے لائل, سب سے کمیٹڈ ووٹ بینک تھا پیپلز پارٹی کا. بھٹو کو بھٹو بنایا تھا پنجاب نے. جتنے لوگ اس کے لیے کوڑے کھائے, پھانسیاں چڑھے, جیلوں میں گئے, جیلا وطن ہوئے, خاندان برباد ہوئے, سندھ کی مثال مجھے نہیں کوئی یاد, سارا کھیل بھٹو کا پنجاب میں ہی تھا. پھر پنجاب نے کس طرح فارغ کر دیا ان کو, بلکہ فارغ کرنا بالکل ختم ہو کے رہ گئی ہے, دھتکار دیا ان کو. تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی. کوئی مطلب نکاح سے بڑا تو کوئی بانڈ نہیں ہوتا نا, وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. سو ڈپینڈ کرتا ہے کہ دیکھیں یہ بتا رہے ہیں نا کہ یوں ہوتا تو ہوں. اب یہ کتنا قائل کر سکتے ہیں ایم کیو ایم کے ووٹر کو, یہ خود کس طرح پرفارم کرتے ہیں, یہ خود کس طرح کے لوگ ہیں. میرا تاثر, میں تو ان میں سے ہر ایک کے بارے میں بالکل میرے کانوں میں آج تک الطاف صاحب کے جملے گونجتے ہیں جو مختلف اوکیشنز پہ انہوں نے جتنی شفقت, محبت, پذیرائی اور اپریسیشن مصطفیٰ کمال کے لیے اینڈ فار ادرس. تو بٹ لیٹ دم پروو, مطلب ایشو کیا ہے بھائی؟ اگر کسی قابل ہوئے, سکندر اعظم دیکھیں, الیگزینڈر دا گریٹ بہت جوانی میں مر گیا, وہ بستر مرگ پہ تھا, تو کسی نے پوچھا اس کے ون آف دا جنرلز کہ بھائی اتنی بڑی قرہ ہے, اس کی سب سے بڑی سلطنت کس کے لیے چھوڑے جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ جو سب سے طاقتور ہے اس کے لیے. سو یہ پاور پلے ہے, دیکھتے ہیں کون اپنی طاقت عقلی اور مسلی وہ ثابت کر لے گا, ہو جائے گا. اور اگر کچھ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے, پہلے بھی کوشش ہو چکی ہے, ایک دفعہ اور کر کے دیکھ لیں, بہت اچھی بات ہے. پاکستان میں سیاسی مونوپلیز ٹوٹنی چاہیے. انڈیویجولز کے بت, اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں بت پرستی کی مکروہ اور غلیظ ترین شکل ہے شخصیت پرستی, اس کو ختم کرنا چاہیے اس ملک سے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ. وقت ختم ہو چکا ہے, لیکن حسن نثار صاحب سے مزید تبصرہ چاہتے تھے جو انہوں نے اپنے بڑے دلچسپ اور کھرے انداز میں ابھی تک ملک کے اندر جو بہت سے مسائل درپیش ہیں, چاہے وفاق میں ہوں چاہے صوبوں کی حد تک ہوں, دیے کسی اور نشست کے لیے کچھ سوالات کو چھوڑ رکھتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اپنا وجود دکھانا ان کو چاہیے, بہتر طریقے ہیں دکھانے کے. میں بتا دیتا ہوں, او کو ہم رشوت نہیں لینے دیں گے. ہم 20, 22, 30 یہ جتنے بھی ہیں اکٹھے ہو کے آ کے کہیں کہ ہم بھائی گورنمنٹ آف پنجاب کو, ہم فیز 1 میں پنجاب کی طرف آ رہے ہیں,
1 سال کا ٹائم دیتے ہیں، اگر ایک بچہ اسکول سے باہر ہوا نا تو ایسی تیسی تمہاری حکومت کی، ہم اس کو نہیں رہنے دیں گے. تو ساری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. یہ سوچتے بھی کبھی نہیں کہ یہ ان مذہبی لوگوں کو ووٹ کیوں نہیں ملتا. میں نے تو گزارش کی ہے کہ اگلی دفعہ جب میٹنگ کرو نا، جتنے بھی ہو اکٹھے بیٹھ کے، کم از کم ایجنڈے میں ایک سوال یہ بھی رکھ لو کہ تم اتنے پاک باز ہو، تبلیغیں تم کرتے ہو، جھولیے تمہارے ماشاءاللہ دیکھ وہ کے بندہ چاند، عید آشش کے کر چاند اٹھتا کے ہے. اوپر آج تک متفق نہیں ہو سکے، اس ملک میں ایک عید نہیں ہو سکی، تو باقی معاملات کو کس طرح سے ہائی لائٹ کریں گے وہ؟ نہیں دیکھیں نا جی، اس بات پہ متفق ہونا تو بہت آسان ہے نا کہ آقا کا فرمان ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اور جسم کا ایک عضو کسی اذیت میں مبتلا ہوگا تو پورا جسم وہ درد محسوس کرے گا. اس کا مطلب ہے وہ انسان ہی نہیں ہے، مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے. جب دائیں بھائیں آپ کو بھوک، ننگ، غربت، جہالت نظر آتی ہے تو بندہ کرتا نہیں. کوئی نارمل آدمی جس نے نہ ووٹ لینا ہے، نہ جس کا کوئی تعلق ہے، نہ واسطہ ہے، اس کا دل دکھتا ہے کہ یار یہ اتنے پیارے بچے وائپر لے کے گاڑیاں، سگنل پہ گاڑی رکتی ہے تو بعض اوقات اتنے کیوٹ بچے ہوتے ہیں، وائپر جتنا بچہ ہوتا ہے جو وائپر لے کے آپ کی گاڑی تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو تن بدن ان کے کھانے نہیں خراب ہوتے. یہ اس پہ نہیں چیختے کہ یہ غیر اسلامی ہے بھائی، لیکن وہ بال غیر اسلامی ہے. میں سمجھ میں نہیں آ رہا، حالانکہ اس میں سے نکلنا وکلنا کچھ بھی نہیں. پورے کا پورا آئین آپ کو، عام آدمی کو جو ضمانتیں فراہم کرتا ہے، کہتے ہیں دیکھیں بات سنیں، ہمارے جیسے بدنصیب ملکوں کے بارے میں اس طرح کے جملے بنے ہیں کہ ٹو مینی لاز آر پاسڈ اینڈ دین بائی پاسڈ. وہ پڑے کے پڑے رہ جاتے ہیں. کون سے قانون، کون سی قانون ساز، اور کون اس پہ عمل درآمد کرانے والے جو یہ آزادی ہے نسوائیاں کیا وٹ ایور اٹ از، جو بھی یہ ہو جائے گا تو کو پا جائے گی. کوئی عورت ہماری یہ کام کر سکتی ہے؟ جرت والی ہو بھی تو وہ کہے گی میرے بچوں کا باپ ہے، اس کو میں نے کڑا ڈلوانا ہے، اس کو میں نے ذلیل کروانا ہے. اس کا ہونا کچھ نہیں. یہ ایک ان کو بہانہ سا مل گیا ہے، ایشو بنا کے یہ اپنی زندگی کا، اپنی موجودگی کا ثبوت دے رہے ہیں. باقی ان کو پتا ہے کہ اتنے یہ ہمدرد آ گئے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اس سیگمنٹ کے آخری سے میں چاہوں گی ہم تھوڑا سا ڈسکشن کراچی کے حوالے سے بھی آپ سے تھوڑا سا بات کر لیں. قانون کی بالادستی آپ جیسے ذکر کرے تھے، ضمیر کی آواز کا آج کل ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، اور ایم کیو ایم کے اندر سے گروپ اور پھر در گروپ ایک تشکیل دینے کا عمل جاری ہے. آج بھی مصطفیٰ کمال صاحب ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اور سنا ہے کہ اس میں ایک آدھ سینیٹرز اور کچھ ایم پی ایز ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. میں اس میں کوٹ کرنا چاہوں گی الطاف حسین صاحب کا آج اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ پر موجود ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم کے خلاف جو نیا گروپ تشکیل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کے بعض عناصر ملوث ہیں. اور اس سٹیٹمنٹ کے اندر انہوں نے جنرل پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام کو کوٹ کیا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ مصطفیٰ کمال صاحب کو ایشورنس کے ساتھ لے کر آئے ہیں اور مزید لوگوں کو بھی لا رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کیا واقعی یہ جو الزام ایم کیو ایم لگا رہی ہے یہ ٹھیک ہے، یا پھر جو ضمیر کی آواز کی بات مصطفیٰ کمال صاحب کر رہے ہیں اور لوگ مزید بڑھتے جا رہے ہیں ان کے ساتھ، یہ وہ درست فرما رہے ہیں؟ دیکھیے سر، اس میں پہلی بات بھی ہے کہ 2 ریٹائرڈ پاکستانی ہیں. اگر میں کوڑ رہا ہوں، میں نہیں یہ چاہتا کہ جن کو ہم نے بھگتا ہے ہماری اولادیں آگے ان کی اولادوں کو بھگتے. ڈوب مرنے کو دل نہیں کرتا. اعتزاز جیسا ہائیلی کوالیفائڈ انٹلیکچوئل آدمی، اتنی طویل جدوجہد، اتنا کوالیفائڈ بندہ صرف چٹا ہوتا اور ایک لونڈا بیٹھ کے پرزائڈ کرتا ہے. ایک میں نے دیکھا تھا پچھلے دنوں تصویر، رونا آ رہا تھا. اتنی سفید داڑیاں، بیٹھے ہیں ایوان کارکن آنے پاکستان پتہ نہیں کیا، کل کا بچہ ان کو بھاشن دے رہا ہے. انہیں شرم بھی نہیں آتی. یہ اس کو بھی جمہوریت کہے جا رہے ہیں، حالانکہ بھائی بے عزتی توہین ہماری نہیں تمہاری ہو رہی ہے، ہم رو رہے ہیں. اگر 2 پاکستان، ظہیر الاسلام صاحب کو میں نے کبھی نہیں دیکھا، پاشا صاحب کو میں نے کبھی نہیں دیکھا. میں بالکل ہی سوشلائز کرنے والا ملنے ملانا بندہ ہی نہیں ہوں. میں نے ان کو کبھی آمنے سامنے دیکھا بھی نہیں. 2 پاکستانی اگر یہ خواہش کر رہے ہیں کہ ملک میں کوئی ٹکرے مارنے والی بات ہے نا، میں جو کچھ کرتا ہوں میں صرف یہ اٹس ناٹ جسٹ مائی بریڈ اینڈ بٹر. میرا تو شاید کو بندوبست ہو
لیکن کیا کرتے ہیں لوگ؟ بے شمار، میں نہیں، بے شمار لوگ اس ملک میں، انہوں نے لینا دینا کچھ نہیں، عمریں بھی اب ان کی حق میں نہیں رہ گئیں، نہ ان کو اقتدار سے کوئی غرض ہے، نہ فلانا ہے نہ ٹمکانا ہے۔ تو بھئی اگر وہ دو ریٹائرڈ فوجی یہ سوچتے ہیں کہ اس ملک کو ایک خاص طرح کے شکنجے سے نکالا جائے، یار 69 سال ہو گئے، کوئی شرم حیا کرو، کچھ تو سوچو، کچھ تو رحم کرو یار عوام پہ۔ کوئی میں لکھتا تھا کہ بھوک برابر بانٹ دو، کم از کم یہ تسلی تو ہوگی غریب آدمی کو۔ میں نے کہا کہ یہ آج لکھا ہے، یہ کل چھپے گا۔ وہ اعتداد حسن صاحب کو میں نے مخاطب کرا کہ تم کہہ رہے ریاستوں کی ماں کے جیسی نہیں، ماں وہ پھر اس کی طرف کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا۔ ایک بات، اور ماں کی پہچان کیا ہے؟ ماں اپنی کمزور اولاد پہ زیادہ مہربان ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی سوتیلی ماں ان لوگوں نے بنا دی ہے اس ریاست کو، جو اپنے جو بدماش بچے ہیں، جو پہلے مشٹنڈے ہیں، ہٹے کٹے ہیں، ان کو زیادہ بوٹیاں دیتی ہے، اور جو بچارے کمزور ہیں وہ یہ کیسی عجیب و غریب ماں ہے۔ سو اگر انہوں نے کیا بھی ہے کیا اچھا باقی رہ گیا، وہ پتہ نہیں، آپ نے بھی یہ تنزیہ شاید استعمال کیا ہے، ضمیر کی آواز۔ بھائی بات سنیں، اگر کوئی 60 سال کا 65 سال کا بندہ میرے پاس آ کے کہتا ہے کہ حسن صاحب میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اب ایک کیا میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں کہوں گا اب تک سوئے رہے ہو ہیں؟ تمہارا ضمیر کہاں سویا ہوا؟ تم نے پہلے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ تم نے پہلے کبھی سیرت نہیں پڑھی؟ کیا ہے ضمیر؟ اچھا اب یہ کئی تاریخ بھری۔ السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ملک میں ان دنوں ضمیر کی آواز پر لبیک کہنے کا موسم ہے، اور اس کی صحیح مثال ہمیں تصویری شکل میں کراچی میں نظر آتی ہے، جہاں پر متحدہ قومی موومنٹ میں جو دراڑ آہستہ آہستہ پھیلتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ بڑی خاموشی کے ساتھ ایک کونے میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ میں جو ٹوٹ پھوٹ کا عمل اس وقت شروع ہو چکا ہے، اس کو بڑی خاموشی سے دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چند دنوں سے ایک اور نیا مسئلہ ہے جو کہ کھڑا ہو چکا ہے۔ حکومت اور عدالت کے درمیان اس وقت سابق صدر پرویز مشرف کی ای سی ایل سے نام نکالنے کے حوالے سے جو مسئلہ ہے وہ ایک طرح سے پنگ پونگ گیم کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس معاملے کو عدالت کے اوپر ڈال دیا جائے، جبکہ عدالت یہ سوال کر رہی ہے کہ کریڈٹ پرویز مشرف کے ٹرائل کے حوالے سے تو حکومت لیتی آئی ہے، پھر پسو پیش سے کام کیوں لیا جا رہا ہے۔ لیکن اس پوری سچویشن میں اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ حقوق نسواں بل کے حوالے سے پنجاب اور اس کے بعد اب دوسرے صوبوں سے بھی جو علماء کرام ہیں وہ اس کے خلاف آوازیں اٹھانا شروع ہو گئے ہیں، اور ایک اور مسئلہ نیب کے حوالے سے ہے کہ پنجاب میں اس کی آمد سے خوفزدہ نظر آتی ہے حکومت، اور یہ چاہتی ہے کہ نیب پنجاب سے دور ہی رہے اور قطع تعلق ہی رکھے۔ ان تمام مشکلات میں کیا واقعی جو تصویر اس وقت عام پاکستانیوں کے سامنے موجود ہے کیا اتنی ہی سادہ ہے، یا پھر منظر کے پیچھے جو کچھ چل رہا ہے عوام اس سے بے خبر ہے؟ اسی پر ہم آج کے شو میں بات کریں گے، اور اس پر بات کرنے کے لیے سب سے مستند اور سب سے تجزیہ جو ہمیں دیں گے اور سچا تجزیہ دیں گے سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ کافی عرصے کے بعد ایک مرتبہ پھر موجود ہیں۔ نثار صاحب پہلے تو بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ آغاز کرنا چاہوں گی پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے، ای سی ایل سے نام نکالنے کی بات کی جا رہی ہے، ان کے وکیل آج اسلام آباد میں بھی موجود رہے، پھر چودھری نثار صاحب نے آج وزیراعظم سے ملاقات بھی کی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے؟ حکومت کریڈٹ لیتی آئی ہے پرویز مشرف صاحب کے ٹرائل کے حوالے سے، لیکن جب ای سی ایل کی بات آتی ہے تو وہ عدالت کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری حکومتیں اسی طرح کی فیک قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ تو ضرب عضب کا بھی کریڈٹ یہ سمیٹتے ہیں، ان کا کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا جب پرویز مشرف صاحب رضاکارانہ طور پہ بغیر کسی پریشر کے اپنی مرضی سے آئے تو کس طرح بہت ساری مینڈکیوں کو زکام ہوا، اور بہت سارے بونے 6-6 فٹ اچھل کے بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے۔ یہ معاملات شروع ہوئے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان دنوں جب ٹی وی اسکرین سے دھواں اٹھ رہا تھا اور جگہ جگہ یہی بات ہر چینل پہ ہو رہی تھی، تو میرا سٹانس کیا تھا؟ میں تب بھی یہ سمجھتا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کا منطقی انجام کیا ہوگا، بیکاز اٹ واز ریٹن آن دا وال۔
اب جو ہوا ہے یہ اس سو کالڈ نام نہاد غداری ڈرامہ کا جو ڈراپ سین ہے یہ بالکل ایکسپیکٹڈ تھا، اسی طرح ہی ہونا تھا اور اسی طرح ہونا چاہیے بھی تھا۔ کورٹ نے حکومت کا جو بلف ہے اس کو کال آف کر دیا، یہ کہہ کے کہ جی اب باہر ان کو جانے دینا ہے یا نہیں دینا، تم سکت ہے تو فیصلہ کر لو۔ ان دنوں میں بار بار ایک بات کہتا رہا کہ کمزور آدمی کا غصہ ندامت اور شرمندگی پہ ختم ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ میرے سیاسی ایمان کا یہ حصہ ہے کہ ڈکٹیٹر آئے نہیں بلائے جاتے ہیں، بلکہ زبردستی بلائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے، یہ کہتے ہیں جمہوریت ڈی ریل ہو گئی، وہ ہوتی نہیں تو اس نے ڈی ریل کیسے ہونا ہے؟ یہ سرجری کا اور میک اپ کا کمال ہوتا ہے کہ جو جمہوریت دکھائی دیتی ہے وہ سول آمریت ہوتی ہے، جس میں اپنے خاندانوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اپنے بچوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اپنے ذاتی ایجنڈاز کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اور یہ کس طرح کی جمہوریت ہے جو نہ ڈیلیور کرتی ہے، نہ جس کا جمہور کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے۔ ان کی حکومتوں میں سٹیک ہولڈرز چند ایک ہوتے ہیں، یہ خود ان کی امیڈیٹ فیملی، ان کے چمچے کڑچے۔ اگر آپ 20 کروڑ عوام کو جینون سٹیک ہولڈرز بنا دو، کون یہ حرکت کر سکتا ہے آپ مجھے بتائیں؟ لیکن یہ اتنے بے ایمان اور بددیانت ہیں کہ ابھی آپ نے یہ جو مقامی حکومتیں اور یہ لوکل باڈیز کا یہ سارا وہ ایک اور طرح کی نوٹنکی اس ملک میں مجبوراً ان کو چلانی پڑی۔ لیکن باٹم لائن کیا ہے؟ انہوں نے ان کا ڈنگ نکالا، ان کو بے دست و پا کر کے تمام تر انتظامی اور مالی اختیارات پہ یہ سب سے بڑا قبضہ گروپ ہے۔ یہ جمہوریت نہیں ہوتی، اسی لیے یہ ڈی ریل بھی ہوتی ہے، اسی لیے یہ ہوا بھی ہوتی ہے، اسی لیے اس سے چھتر بھی پڑتے ہیں، اسی لیے یہ ذلیل و رسوا بھی ہوتی ہے۔ اگر یہ اس کو سٹریچ کر کے 20 کروڑ پہ پھیلا دیں، وہ اعتزاز کا آج بڑا ایک مزہ خیز بیان چھپا ہے کہ وہ وقت کب آئے گا جب کمزور طاقتور کے ساتھ کٹہرے میں طاقتور کمزور کے ساتھ کٹہرے میں کھڑا ہوگا۔ تو میں نے آج ہی کالم لکھا ہے کہ اعتزاز صاحب یہ تب آئے گا جب ریاست ہوگی ماں کے جیسی، اور ریاست ماں کے جیسی کیسے ہوگی؟ یہ جب اس ملک کا پولیٹیشن اپنی منجی کے نیچے ڈانگ پھرے گا، اپنے گریبان میں جھانکے گا، اپنی کمزوریوں، کجیوں، بدصورتیوں، نائلیوں پہ توجہ کر کے ان ساری چیزوں کو ریکٹیفائی کر کے 20 کروڑ یا 22 کروڑ جتنے بھی ہیں عشرات الارض، ان کو سٹیک ہولڈرز بنائے گا اور ریاست کو ماں کے جیسی کر دے گا۔ اور ماں کے جیسی کوئی شعر و شاعری نہیں، جب 20 کروڑ آدمی کو ریاست اپنی ماں کے جیسی نظر آئے گی تو پھر اس کی ماں کی طرف جو کوئی غلط نظروں سے دیکھے گا تو لوگ پھر کیا کریں گے؟ ایسے انوائرمنٹ میں کوئی جرت کر سکتا ہے؟ لیکن یہاں پرابلم کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ یہ جو قائد عوام صاحب تھے جناب ذوالفقار علی بھٹو، گئے تو لوگوں نے شکرانے کے نفل پڑھے، مٹھائیاں بانٹی، چند جو ان کے چاہنے والے تھے وہ ٹھیک ہے، وہ ہر ایک کے ہوتے ہیں اس طرح کی۔ اچھا، یہ جب جدہ روانہ ہوئے یا استنبول ہوئے یا دبئی ہوئے تو لاہور شہر میں یہ میں نے خبریں نہیں چھاپی تھی بھائی کہ چند گھنٹے کے اندر اندر لاہور شہر کی جتنی آئین کی کتاب بھر کے دیکھیں، پڑھ کے دیکھیں، اس پہ اگر 33% بھی عمل ہو جائے یہ ملک جنت بن جائے۔ ایک بات مجھے بتائیں، اور یہ تو اچھا ایک لمحے کے لیے لیٹس اسیوم، فرض کر لیتے ہیں یہ غیر اسلامی بل ہے، ٹھیک ہو گیا، تو میں یہ پوچھتا ہوں حضور اس کے لیے تو بڑے مورچے لگا رہے ہو، بڑے اتحاد بن رہے ہیں، بڑے اکٹھے ہو کے اور ڈیڈ لائن بھی دے رہے ہو اور پھر لائحہ عمل بھی۔ اچھا، اس ملک میں جو بھوک ہے، جو ننگ ہے، جو جہالت ہے، جو غربت ہے، جو ظلم ہے، جو زیادتی ہے، جو انصاف نہیں ملتا، یہ بھوک ننگ یہ اسلامی ہے؟ یہ جہالت اسلامی ہے؟ فرمان تو یہ ہے کہ
کہ علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے. کبھی تم اس کام کے لیے باہر نکلے کہ اگر 1 سال کا ٹائم دیتے ہیں, اگر ہمارا ہر بچہ اسکول نہیں گیا, ہم حکومتیں پلٹا کے رکھ دیں گے. میں صف اول میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گا. کبھی یہ کہیں بھوک, بالکل ٹھیک, کوٹ کیا کرنا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ دجلہ کے کنارے کتا بھی بھوکا, یہاں بندے بھوکے ہیں, اس پہ تو تم کبھی نہیں اکٹھے ہوتے. وہ اچھا یہ سارا کچھ, باقی سب کچھ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے, مجھے کو بتائے وہ سب کچھ اسلامی ہے؟ یہ جو ملاوٹ ہو رہی ہے, یہ جو تجاوزات ہیں, ریلوے کی زمین پہ, باقی مسائل کے اوپر زمین پہ لوگ قابض ہیں, نہیں یہ سارا اسلامی ہے. یہ بل, ہاں پینے کا پانی 70%. لاہور شہر کی چند دن پہلے جس میں میاں نواز شریف کا, شہباز شریف کا, ان کے بیٹے سارے, ایاز صادق کا سرکاری رپورٹ میں نے کوٹ کی ہے اپنے پروگرام میں بھائی, کہ آرسینک کی تعداد پہلے ہی بہت ہے, جو 2 سے 3% یہ زہر پانی میں بڑھتا جا رہا ہے. گجو متا, پتہ نہیں میں نے کس کس کی مثالیں دی تھیں, یہ سب اسلامی ہیں. بھوک اسلامی ہے. 60-65% یوتھ آپ کا ڈگریاں لے کے ان کے جبے امامے سے رحم مانگتا پھر رہا ہے, وہ اسلامی ہے. ناجائز قبضے اسلامی ہے, ملاوٹ, کمیشن, کک بیک, رشوت, باقی سب کچھ اسلامی ہے. جو آپ کو یہ صرف بل نظر آ گیا. جی بالکل ٹھیک. ایک مختصر وقفہ لینا, مختصر بریک لینی ہے. بریک کے بعد آپ سے مزید بھی تفصیل سے بات کریں گے. بل کے حوالے سے تو بڑا انہوں نے ڈیٹیل گفتگو کی ہے, لیکن پنجاب میں خاص طور پر اس کا ریئیکشن, اور پنجاب کے اندر خود لاہور کے اندر کس حد تک کیا تبدیلی رونما ہو رہی ہے, اس پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے معزز مہمان حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نثار صاحب, بل کے اوپر تو ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی. میں چاہوں گی تھوڑا سا مختصراً ایک کویشچن پنجاب کے اندر جس طرح گورننس چل رہی ہے اس کے اوپر بھی کر لیں, کیونکہ بڑی اچیومنٹس کی بات کی جاتی ہے. آئیڈیل صوبہ تصور کرتے ہیں نواز شریف صاحب بھی اس کو. آپ سمجھتے ہیں کہ جو گورننس کا معیار ہے اور جو دیگر چیزیں ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ نون لیگ کی جو گورنمنٹ ہے وہ پنجاب اور پھر لاہور کی حد تک محدود ہو کر رہ گئی ہے, اس سے باہر کہیں کبھی نکل سکیں گے شریف برادران, یا پھر سارا فوکس جو ہے وہ لاہور اور پنجاب ہی رہے گا؟ نہیں دیکھیں, اس کو مختلف اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے. میں سال ہر سال یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر تو نون لیگ کو آپ اس کا موازنہ یا تقابلی جائزہ ہو پیپلز پارٹی کے ساتھ, تو پھر تو اللمان الحفیظ, میری توبہ, اتنے سال پیپلز پارٹی والے ہوتے صوبے پہ سوار, تو میرا خیال ہے یہ فٹ پاتھیں اکھاڑ کے نا اس کی اینٹیں بھی بیچ کھاتے. انہوں نے الٹا سیدھا جو بنگا کام, لیکن وہ کہتے ہیں نا بیکار مباش کچھ کیا کر, کپڑے ادھیڑ سیا کر, یہ کچھ ٹکریں تو مارتے ہیں. میرا ان کے ساتھ پرابلم ہے کچھ اور ٹائپ کا. میرا ترجیحات کا رولا ہے. تم جو کرنے والے کام ہیں ان سے فارغ ہو جاؤ, تمہارا ہر بچہ سکول چلا جائے, تمہارے مریض ایڑیاں نہ رگڑیں, تمہارے اس صوبے کے رہنے والے لوگوں, لاہور شہر کی, میں نے آپ کو جو ابھی عرض کیا لاہور شہر کے بارے میں اور آفیشیل رپورٹس ہیں, ان کو صاف پانی دے دو. تم 3, 4, 5 یہ جو بنیادی کام ہے وہ کرنے کے بعد بھائی تم جو مرضی کرو. اور دوسری بات ہے انصاف کی, جو بات آپ نے کی کہ صرف لاہور نہیں, میں تو یہاں رہتا ہوں, میں تو اس کا بینیفیشری ہوں. یہاں یہ پنجاب اور بھی ہے نا نثار صاحب, صرف لاہور, میں وہی عرض کر رہا ہوں نا جی کہ میں تو بینیفیشری ہوں. میرے تو گھر کے ساتھ سے شروع ہو رہی ہے, مجھے تو سب ٹھیک ہے, مجھے سوٹ کرتا ہے ذاتی طور پہ, لیکن یہ غیر منصفانہ رویہ ہے جس سے نفرتیں بڑھیں گی, جس سے خلیج بتدریج وہ خلیج پہلے موجود ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا, جس کی بھاری قیمتیں ہم نے ایک جگہ قیمت دی ہے نا, ایسٹ پاکستان سبق نہیں سیکھا اپنے گریبان میں, اس کے بعد بھی نہیں چھانکا ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا. سو اس طرح کی دو باتیں, ترجیحات کا ابھی وہ وقت نہیں ہے ان چیزوں کا. یہ میں اس کو
بالکل شدت سے. بلکہ میں سال 1.5 تو جب انہوں نے میٹرو کا سلسلہ شروع کیا ہے تو مائن واز دی اونلی وائس. کوئی دوسرا بندہ نہ اس پہ بات کرتا تھا نہ کوئی کالم لکھتا تھا. میں نے اس سال میں میرا خیال ہے وہ 10-15 بار ماتم کیا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہو. اچھا ایک تو ہے انسٹیٹک, بدصورتی ہے, پھر اس پر روڈ کا نقشہ بگاڑ کے رکھ دیا, تباہ کر کے رکھ دیا. لیکن پہلی بات یہ اعتراف کرنا چاہیے, کرتے ہیں ٹکرے ضرور مارتے ہیں, اس میں کھانچے کتنے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ بیچ میں پڑے گا اور تفصیلات میں گھسے گا تو اندازہ ہوگا. ایک ہم نے تقابلی جائزہ یہ بھی دیا تھا کہ جو پتہ نہیں اس کا کیا وہ نام تھا مجھے نہیں پتا, پشاور میں جو بنا لائن کی بات کر رہے ہیں وہ اس کی کاسٹ, اس کی پر کلومیٹر کاسٹ کیا تھی اور جو یہاں بنا ہے اس کی کیا ہے. لیکن یہ وہ ہیں جن پہ سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے. نیب آئے, اگر اس میں کوئی دم ہے, اس کی ٹانگوں میں کوئی جان ہے, جس کا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مجھے تو بہت بڑا کوشچن مارک لگتا ہے. یہاں تو پتہ نہیں کیا ہو تو احتساب کا ڈول ڈالا جائے اس ملک میں. ادروائز یہاں احتساب والا کوئی کلچر نہیں ہے, کوئی معاملہ ہے نہیں. اور ایک بات اور میں آپ کو پچھلے سوال کے حوالے سے میں عرض کر دوں کہ یہ مولانا حضرات اپنی موجودگی یہ ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں تیزی سے. یہ صرف اپنی پریزنس کے لیے نا یہ ان میں افراتفری سی پھیلی ہوئی ہے. یہ مٹھائیوں کی دکانیں تھیں وہ خالی ہو گئی تھیں. وہ کیا تھا؟ یہ ان کا جن جپا ہے. یہ جمہوریت ہوتی ہی نہیں. یہ جینون جمہوریت لے آئے. میں دعوے سے کہتا ہوں وہ نہ کبھی غیر مستحکم ہوگی, نہ ڈیریل ہوگی, نہ اس کی طرف کوئی غلط نظروں سے ہوگا. چونکہ دیکھے گا چونکہ اگر وہ جینون جمہوریت ہوگی تو اس کا سٹیک ہولڈر بے شمار ہوگا. اب ایک خاندان کو کان سے پکڑ کے باہر نکالنا, یہ ایک چند مخصوص گنتی کے چند درجن لوگوں کو چھتر مار کے تھانوں میں ڈال کے, کوئی سرور روڈ پہ بیٹھا ہے, کوئی فلانے تھانے میں بیٹھا ہے, کسی کو الٹا لٹکایا ہوا ہے, کسی کو برف پہ لٹایا ہوا ہے, تو وہ ٹھیک ہے. بیکاز جمہوریت مینس 1 or 2 فیملی, 10, 15, 20 پیپل. تو اگر میں بھی جمہوریت ہوں, آپ بھی جمہوریت ہیں, اور 20 کروڑ جمہوریتیں اس ملک میں پھر رہی ہیں, تو حضور پھر اس کی طرف تو آنکھ اٹھا کے کوئی نہیں دیکھے گا. سو ان کو اپنی منجی کے نیچے ڈانگ پھیرنی چاہیے. باقی یہ جو فیصلہ ہوا ہے اور جس طرف یہ جائے گا, اب ان کے ساتھ سوکھے ہوئے ہیں. اتنی لمبی زبانیں تھیں جب وہ آئے تھے اور یہ سلسلے شروع ہوئے تھے. آج ہر زبان جو ہے نا وہ بالکل سکڑ کے نا فل سٹاپ بن گئی ہے. جی آپ فرمائیں. اچھا یہ اگر تو مشرف صاحب چلے جاتے ہیں, جو بھی بہانہ کر کے, چاہے اس میں سچائی ہو نہ سچائی ہو, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے یا صرف یہ ایک حجت تمام کرنی تھی اور لوگوں کے سامنے اپنی ایک عزت رکھنی تھی, وہ رکھ لی گئی, اور اب عوام کسی قسم کے مقدمے کے اختتام کا, کسی فیصلے کا انتظار نہ کرے, پھر ان کو واپس تو پھر نہیں لایا جا سکے گا مشرف صاحب کو, آپ کے خیال میں؟ نہیں, مشرف صاحب جو ان کا ٹائپ ہے, پرسنالٹی ٹائپ ہوتا ہے, وہ بزدل آدمی نہیں ہے, بہادر آدمی ہے, اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے ایوب خان کے بعد اگر کوئی ڈھنگ کا بندہ اس ملک کو نصیب ہوا ہے تو اس کا نام پرویز مشرف تھا. جب تک کوئی اقتدار میں رہے مجھے نہیں یاد, ظاہر ہے میری ایک پوری برادری ہے, کمیونٹی ہے, کبھی کسی نے مجھے کسی میٹنگ پہ دیکھا ہو, چونکہ میں خود نہیں جاتا تھا, ٹھیک. تو جو ان کا ٹائپ, پہلے بھی جو آئے تھے تو ان کو بتایا گیا تھا, ان کو سمجھایا گیا تھا, اور میں ایسے درجنوں لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے انہیں بتایا تھا کہ آپ کے لیے جانا مناسب نہیں ہوگا, لیکن وہ ان کا ایک اپنا مزاج ہے. وہ آئے, بھگتا, پیش کیا, چلے جائیں گے, پھر جب دل کرے گا مناسب سمجھیں گے واپس لوٹ آئیں گے. ان میں سے کسی کے اندر یہ سکت نہیں ہے, لیکن کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا, آپ کہہ رہے ہیں. بالکل نہیں. اب کیا کر لیا, وہ کہتے ہیں دیکھیں ایک قرض میں ایک لینگویج ہے ڈیٹ پیجنگ, کہ قرض بہت پرانا ہو جائے تو وہ مردہ تصور ہوتا ہے. مطلب آپ نے مجھے قرض دیا ہوا ہے اور اس کو 40 سال ہو گئے, وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں اس کو رائٹ آف ہی کر دو. یہ بینکنگ میں بھی ہوتا ہے, سرٹن ایج ہوتی ہے, اس کے بعد کہتے ہیں یار یہ قرضہ جو ہے رائٹ آف کر دو. تو یہ کیسز بھی اسی طرح ہوتے ہیں. if he decides to come back after 2 or 3, پتا نہیں تب تک کتنا پانی کون سے پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہوگا. اور مجھے تو لگتا ہے اس بار سیلاب آیا تو
پلوں کے نیچے سے نہیں گزرے گا پانی، پلوں کو ساتھ لے کے جائے گا. سو میں یہ کہنا ہے کہ وہ آئیں گے، یہ پہلے وہ اپنی مرضی سے آئے تھے، اپنی خوشی سے آئے تھے، اور بے شمار میرے بے شمار جاننے والے ہیں. کل ہی ہمارے دوست ہیں سلیم صافی، وہ کہہ رہے تھے، مطلب بے شمار لوگوں نے انہیں کہا تھا وہ نہیں آئے، چونکہ ان کا ایک اپنا مزاج ہے، کمانڈو ٹائپ. خاص ہر پروفیشن میں ایک خاص طرح کا سلسلہ ہوتا ہے جو آپ کی شخصیت کی جس طرح استوار ہوتی ہے، جس طرح بلڈ ہوتی ہے، جس طرح کنسٹرکٹ ہوتی ہے. تو ہی از اے ٹپیکل سولجر. تو وہ ہی ایکٹ لائک اے سولجر اینڈ آلویز ایکٹڈ لائک اے سولجر. وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے والا کوئی ٹھیک، کوئی بالکل ایشو ٹھیک. ہوگا. اچھا ایسا کوئی سین مجھے ٹھیک ہے، دکھائی یہ جی بالکل ٹھیک. اچھا مشرف صاحب کے احتساب تو چلیں، اب ہو سکتا ہے خواب بن جائے پاکستان کے عوام کے لیے بھی. تھوڑا سا میں چاہوں گی، ہم پنجاب میں احتساب کی باتیں ہو رہی ہیں، نیب ہمیں سندھ میں بڑی ایکٹیو نظر آتی تھی، پیپلز پارٹی بھی بڑا رونا روتی تھی. پنجاب میں اب نیب کی انٹرنس کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن چاہے رانا ثناء اللہ صاحب ہو گئے، رانا مشہود صاحب ہو گئے، دیگر وزراء ہو گئے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، لیکن پنجاب سے نہ تو ایک پیسے کی کرپشن ثابت ہو سکتی ہے، شہباز شریف صاحب بھی کہہ چکے ہیں، اور نہ ہی نیب کو داخل ہونے دیا جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ نیب اس طرح کی کوئی کارروائی پنجاب میں کر سکتی ہے، یا یہ شریف برادران ایسا کرنے کا کوئی موقع دیں گے نیب کو؟ لیکن میں تو چند دن پہلے یہ لکھ چکا ہوں کہ غیب سے کچھ ہو جائے تو ہو جائے. مجھے اس نیب سے اس کی وجہ ہے، نون لیگ جو ہے یہ اس ملک کے ڈی این اے میں داخل ہو چکی ہے. یہ بہت بڑا حوصلہ اور بڑا مضبوط ہاتھ چاہیے ان کو اکھاڑنے کے لیے. ہوتا ہے بچپن میں ہمارے میرے اور آپ کے بچپن میں جو کہ صدیوں کا فاصلہ ہے، تو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. یہ بچپن میں ہوتا یہ تھا کہ ایک بڑا سیاہ کالا کیڑا ہوتا تھا، وہ جب آپ کو کاٹ لیتا تھا تو آپ وہ اس سے آپ چھڑا نہیں سکتے تھے. آپ جب اس کو کھینچتے تھے تو وہ آدھا ٹوٹ جاتا تھا، لیکن وہ جو اس نے آپ کو جکڑ لیا ہوتا نا، جہاں اس نے وہ گاڑ لیا ہوتا تھا، وہ نہیں چھوڑتا تھا. بالکل بالکل. وہ ہاں ہمارے ہاں اس کو کہتے تھے، یہ بڑا پتہ نہیں کیا اس کا کوئی خاص لفظ ہوتا تھا، میں بھول گیا ہوں. سو یہ اس ملک خاص طور پہ پنجاب کی رگوں ریشوں بافتوں میں، اس کی رگوں سے بھی آگے کوئی چیز اگر ہوتی ہو، یہ اس پہ گھسے ہوئے ہیں، ڈیپلی انٹرینچڈ. میں جو کہتا ہوں نا کہ اس کی رگوں میں یہ شامل، اس کی روح میں شامل ہو گئے ہیں. تو ان کو اکھاڑنا یا ان کا کوئی بگاڑنا اپیرنٹلی، لیکن تاریخ بھری پڑی ہے داستانوں سے. یہ جو بھی ہیں یہ شاہ ایران نہیں ہے، یہ جو بھی ہیں یہ حسنی مبارک نہیں ہے، یہ معمر قذافی نہیں ہے ڈیفینیٹلی. سو یہ میں کوئی ایسی مایوسی پھیلانے والی بات نہیں کر رہا، لیکن اس کے امکانات مجھے آج نہیں تو کل ہونا تو ہے، کیونکہ دوسری صورت کوئی نہیں، یہ نارمل معاملہ رہ نہیں گیا. سو اچھا یہ جہاں تک ہے یہ کہنا کہ دیکھیں بات سنیں، میں دیانتداری سے میں حلفاً کہہ سکتا ہوں، ایک ہاتھ اپنے لاڈلے ترین بیٹے کے سر پہ اور ایک ہاتھ دایاں ہاتھ قرآن پاک پہ رکھ کے میں نے زندگی میں کوئی ہیرا پھیری نہیں کی. لیکن آپ یقین کرو کہ میں اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں تو میرے ارد گرد تو میرا کوئی ملازم کوئی آگے کو پیچھے، آئی نو اٹ. یہ ہم اس طرح کی سوسائٹی میں رہنے، پلیز اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم زو جامع بیلی پور والے ہمارے گھر میں باقاعدہ، تو اب مجھے ایک بات کر رہا وہ عجیب سا لگ رہا ہے، لیکن بات سمجھانے کے لیے مجھے اور کچھ سوجھ نہیں رہا. تو یہ تو جس طرح کی ہماری نفسیات بن گئی ہے، جس طرح کا ہمارا کردار ہے کہ ملازم تو گھوڑوں، کتوں، کبوتروں کے رزق میں سے بھی ڈنڈی مارنے سے باز نہیں آتے. تو اتنا بڑا صوبہ چلاتے ہوئے آپ احتیاط کریں. اب زیادہ سے زیادہ یہ کہیں کہ میں نہیں، ذاتی طور پہ میں باقیوں کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. یہاں جس طرح کا معاشرہ ہے، جس طرح کا سین آپ کو دکھائی دیتا ہے، یہ ٹی وی چینلز پہ آپ دیکھتے نہیں، اور ریڈ ہینڈڈ پکڑے جاتے ہیں. اتنی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں، ٹوپیاں ہوتی ہیں، محراب ہوتے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ رشوتیں لے رہے ہوتے ہیں، دے رہے ہوتے ہیں.
جعلی سامان بنا رہے ہوتے ہیں، جعلی صابن، جعلی کیچپ، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. سو اتنے بڑے دھندے میں کے بارے میں یہ کہنا کہ یہاں نہیں، یہ مجھے ویسے ہی لاجیکل نہیں لگتا. یہ حیرت یعنی نیب بالکل ٹھیک، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ نیب کچھ بگاڑ نہیں سکے گی. اپنے گھر کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا بھائی. ڈرائیور جو ہے وہ باز نہیں آتا. بالکل ٹھیک. اچھا لیکن یہ حقوق نسواں بل کا جو جی میں صرف یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ پھر نثار صاحب حقوق نسواں بل جو آیا ایک طرح سے اچھا سٹیپ تھا، لیکن اگر نیب چلیں کچھ نہیں بگاڑ سکا، لیکن اس بل کے بعد جو سچویشن اب ڈیولپ ہو رہی ہے، ایک مرتبہ پھر مذہبی جماعتیں ایکٹیو ہو گئی ہیں، اور کیا وہ کوئی ٹف ٹائم دے سکتی ہیں گورنمنٹ کو؟ پنجاب کے اندر رفٹ یہ ڈیولپ ہو اور اس کے بعد پورے اکراس دا کنٹری یہ پھیل جائے. آپ یقین کریں اس معاملے میں 100% حکومت کے ساتھ ہوں. کہ جنہیں ہم مذہبی جماعتیں کہتے ہیں یہ ہیں کون؟ مجھے بتائیں. آپ غیر مذہبی ہیں، میں غیر مذہبی ہوں، میرا خاندان غیر مذہبی. میرا سوال تو یہ بھی ہے کہ مذہبی جماعتیں سیاست میں ہیں کیوں؟ میرا سوال تو یہ بھی ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا جی، میرا محلہ غیر مذہبی ہے، میرا شہر غیر مذہبی ہے. او بھئی ہم گناہگار ہوں گے، آپ کی طرح ہم فرشتے نہ ہوں، نہ صحیح، ہم بندے کے بچے ہیں یار. پتہ نہیں کتنے نسلوں سے مسلمان ہیں، پتہ نہیں کون کب ہوا. ہم کلمہ گو لوگ ہیں بھائی. ہمارے گھروں میں سحریاں بھی ہوتی ہیں، افطاریاں بھی ہوتی ہیں، تلاوتیں بھی ہوتی ہیں. میں ابھی قاری صاحب کو میرے چند دن ہوئے وہ 10ویں دفعہ پڑھا رہے ہیں. میں نے کہا اب سٹاپ اٹ، اب ترجمے کے ساتھ پورا فوکس اب ترجمے پہ کرو. سو ہمارے ہاں تو جو بندہ سیکولر سمجھا جاتا ہے، جو خود اپنے منہ سے کہتا ہے میں سیکولر ہوں، وہ بھی مذہبی ہوتا ہے بھائی. یہ جیسے میں نے کہا نا کہ یہ اس ملک کی، اس صوبے کی رگوں میں گھس گئے ہیں، تو ہماری رگوں میں ہے مذہب. ماڈرن ترین عورت اذان کی آواز سن کے آٹومیٹکلی، میں ہنستا ہوں بعضوں کا دل میں، لا شعوری طور پہ اس خاتون کا ہاتھ دوپٹے کی طرف جاتا ہے اور وہ سر پہ رکھ لیتا ہے. بالکل صحیح. یہ ایک عجیب. اچھا یہ جو ہیں مذہبی، مجھے نہیں سمجھ آتی. ہم غیر مذہبی ہیں، یہ ٹھیکیدار ہیں، وہ دھندا ہے بھائی، دکان ہے ان کی. یہ جب چاہتے ہیں جمہوری بن جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں اسلامی بن جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں سیاسی بن جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں غیر سیاسی بن جاتے ہیں. اور یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے یہ؟ لیکن ابھی بھی وہ یہ تھریٹ دے رہے ہیں نثار صاحب، قطع کلامی کی معذرت ابھی بھی وہ دے رہے ہیں کہ ہم حکومت بنا نہیں سکتے لیکن گرا سکتے ہیں. پوری قوت کے ساتھ ان کو پوری قوت کے ساتھ ان کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. اس کی وجہ ہے یہ اسپرچول بلیک میلنگ ہے، یہ مذہبی بلیک میلنگ ہے. بھائی تم کس طرح کی بات کر رہے ہو؟ یا تو کچھ اسپیسیفک ٹرمز میں بات کرو کہ یہ. میں سمجھتا ہوں یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ مسلمانوں کے لیے پتوار نہیں، لنگر بنا ہوا لنگر. یہ کل تک کہتے تھے تصویر حرام ہے، آج مووی کیمرہ ان کی سب سے مرغوب چیز ہے. محرم نامحرم کا ذکر کرتے تھے کہ جی آواز بھی عورت کی کان میں نہیں پڑنی چاہیے. اب یہ بن ٹھن کے بیٹھ جاتے ہیں کیمروں کے سامنے. خواتین کے مجمع میں وہ سب ٹھیک ہو گیا، سید کی جان عذاب کیے رکھی. اب گلی گلی میں وہ ہے، یہ جو ٹی وی پہ جو ایڈز چلتے جو کمرشل. بھائی دنیا بدل رہی ہے، اور مومن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ اپنے عہد کے تقاضوں کو سمجھتا ہے. علی شریعتی صاحب کو میں 1000 بار کوٹ کر چکا ہوں، چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈز، ان چینجنگ رولز فار دا ان چینجنگ نیڈز. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میڈیکل کالج کی مخالفت کی، نہیں بننے دیا. ترکی کو برباد کر کے رکھ دیا انہوں نے پہلا وہاں پرنٹنگ پریس لگا، انہوں نے کہا نہیں یہ غیر اسلامی ہے. یہ جو عجیب و غریب. اب کیا صورتحال ہے؟ اچھا یہ مغربی ایجنڈا ہے. اچھا صبح شروع ہوتے ہیں فلش سسٹم سے، تیار ہوئے، ٹھیک ہے، وہ کریمیں شریمیں لگا، سارا ہائی پرفارمنس گاڑیوں میں بیٹھے، ایئر کنڈیشنرز آن کر لیے. وہ بندہ خدا، جہازوں پہ سفر کرتے ہو، اوونز استعمال ہوتے ہیں گھروں میں، مائکرو ویو اوون پہ کھانے گرم کرتے ہو، پیزے وغیرہ خوراکیں ان کی، کھانی جہاز ان کے، ٹیکنالوجی ساری، لائٹ بائٹ بتی کیمرہ ہر شے ان کی. اچھا مغرب کے خلاف مورچہ ریت کا لگایا ہوا، حیثیت ہے کوئی نہیں. اور خود کہا انہوں نے، پرسوں ترسوں کی بات ہے، بڑی مجھے غصہ بھی چڑھا، ہنسی بھی آئی، دکھ بھی ہوا کہ جی ہاں ہمیں ووٹ تو لوگ دیتے نہیں لیکن ہم حکومتیں تو الٹا سکتے ہیں. واٹ از دس؟ واٹ از دس؟ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بل نے مردوں کو کمزور کر دیا ہے.
ان کا مطالبہ ہے کہ اس بل نے مردوں کو کمزور کر دیا ہے. جی جی. کس کو کمزور کر دیا جی؟ مذہبی جماعتیں یہ کہہ رہی کہ اس بل نے مردوں کو کمزور کر دیا ہے. جی جی. کس کو؟ مردوں کو کمزور کر دیا ہے. سبحان اللہ. اور ایک بات بتاؤں, ایک منٹ ذرا رکیں. یہ جہالت ہے جو سر چڑھ کے بولتی ہے. لینن جیسا عالی شان لیڈر, یہ تو بیچارے وہ ہیں چند سیٹوں کے گاہک ہیں, یہ اس نے اسی طرح کے مسودے پہ دستخط کرنے کے بعد, میں نے کوٹ کیا اس کو چند دن پہلے, 15 دن پہلے کوئی, اس نے کہا کہ مجھے تو اس بل پہ, اس کے مسودے پہ سائن کرتے ہوئے چند سیکنڈز لگے ہیں, لیکن عورتوں کو یہ سٹیٹس, یہ مقام حاصل کرنے کے لیے طویل جدوجہد درکار ہوگی. بات سنیں, اگر قانون سازیوں سے کوئی تبدیلی آ سکتی تو یہ ملک جنت ہوتا.